गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो अपने पिछले सबक भी भूल जाता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उससे सीख लीजिए, जो कुछ आप सीख सकते हैं, क्योंकि हमेशा लर्निंग का जो प्रोसीजर होता है, जो अमल होता है, वो हमेशा जारी रहता है। तो सीख लीजिए। अगर कोई मसला है, कोई मुश्किलात है, जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से भी जो प्रॉब्लम चल रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर 200 ममालिक में ये वायरस मौजूद है। कुछ कंट्रीज ने कम बैक कर लिया है, लेकिन अभी भी एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। मास्क को जरूरी करार दे दिया गया है, डिस्टेंस रखना है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आपने डिस्टेंस तो रखना है, मास्क भी इस्तेमाल करना है, हैंड को, अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए, हाथ धो लीजिए। हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जो भी आपके पास साबुन है घर में, उससे हाथ धो सकते हैं। एसओपीज पे अमल किया जाए। आपने देखा कि 2 दिन से हमारे यहाँ लॉकडाउन भी स्टार्ट हो चुका है। उसकी रीजन क्या थी? क्योंकि केसेस ज्यादा हो रहे थे। अब हम नहीं चाहते कि ये केसेस ज्यादा हों, इसलिए लॉकडाउन किया गया है। एसओपीज बता दी गई हैं, इस पे अमल करना जरूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉकडाउन किया गया है। काफी लोगों को मुश्किलात हुई, काफी लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन उसके बावजूद भी लॉकडाउन करना जरूरी था, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये जो वायरस है आपको लग सकता है, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को भी मुतासिर कर सकता है। तो ये एसओपीज आपके लिए, आपको महफूज करने के लिए, तो काइंडली इस पर अमल कीजिए। अगर आज शो की बात की जाए तो जनाब, हमारी खवातीन कौन कौन सी फील्ड में काम कर रही हैं, इतनी अच्छी प्लेयर्स हैं, इतना जबरदस्त काम कर रही हैं, कौन कौन सी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा बिजनेस भी किया जा रहा है माशाल्लाह से। खवातीन घर में बैठ के बिजनेस कर रही हैं। कौन सा बिजनेस कर रही हैं, कितनी एफर्ट लग रही है उनकी, क्या तमाम खवातीन काम कर सकती हैं, किस तरह से आगे आ सकती हैं, उनको कितना मोटिवेट किया जा सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे सोशल वर्कर किस तरह से काम करते हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल होता है। मैं हमेशा इस बारे में कहती हूँ कि जो सोशल वर्कर होता है, जो दूसरों को हेल्प कर रहा होता है, जो अल्लाह की मखलूक को हेल्प कर रहा होता है, वो अल्लाह के सिलेक्ट किए हुए बंदे होते हैं। वो हर कोई नहीं कर सकता। अपनी मखलूक में से कुछ लोग सिलेक्ट कर दिए गए हैं, और वो जो सिलेक्ट किए हुए लोग हैं, वो अपनी जात के अलावा दूसरों के लिए, दूसरों से मदद मांगते हैं। वो दूसरों के लिए हाथ फैला रहे होते हैं। वो दूसरों को हेल्प करने के लिए हर जगह पे मौजूद होते हैं। उन्हें अपनी जात से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन वो दूसरों को हेल्प कर रहे होते हैं। किस तरह से काम किया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम हो, आपका हेल्थ का हो, या ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान हो, इसमें किस तरह से काम किया जा रहा है, इस बारे में यकीनन आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बड़ी प्यारी मेहमान आज मौजूद हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी। यकीनन आप तमाम लोगों के लिए आज वो बड़ी इंस्पिरेशन होंगी, आप उनसे आज बड़ा कुछ सीखने वाले हैं। एक जबरदस्त नेशनल प्लेयर है मार्शल आर्ट्स की, इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट भी है। मैं वेलकम करना चाहूंगी। हाँ, इसके साथ साथ सोशल वर्क भी माशाल्लाह से कर रही है। ये बड़ा एक जबरदस्त उनकी चीज है कि आप खुद तो बहुत कुछ करिए, लेकिन इसके अलावा सोशल वर्क भी करिए। मैं वेलकम करना चाहूंगी खतीजा सैफ का। खुश आमदीद खतीजा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इरम, आप कैसी हैं? आई एम गुड, बहुत शुक्रिया खतीजा आपका। यकीनन आप हमारी बेहतरीन प्लेयर हैं। आपसे आपकी गेम्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे, और आप हमें बताएंगे कि किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया और खवातीन का इस गेम में आना कितना जरूरी है। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद है। बिजनेस वूमेन है, वर्ड तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन उन्हें देख के लगेगा नहीं कि बिजनेस वूमेन ही है। जी अपना बिजनेस रन कर रही हैं और ऑनलाइन काम कर रही हैं। ऑनलाइन काम कैसे किया जा सकता है घर पे बैठ के, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ बड़ी प्यारी मेहमान आज मेरी मौजूद है, मारिया। खुश आमदीद मारिया, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कीमती वक्त का। और इनके साथ मेरी बड़ी प्यारी मेहमान आज मौजूद है, एक जबरदस्त सोशल वर्कर है। अब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काम कर रही हैं, वो हेल्थ पे काम कर रही हैं, माशाल्लाह से ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान पे काम कर रही है। और जहां जहां उन्हें पता चलता है कि किसी को उनकी हेल्प की जरूरत है, वो और उनकी टीम जो माशाल्लाह अब तादाद में ज्यादा हो चुके हैं, वो सब वहां पहुंच जाते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, हर डिपार्टमेंट में इनका काम नजर आ रहा है। चाहे हॉस्पिटल में किसी को जरूरत हो, किसी को ब्लड की जरूरत है, किसी को फी के लिए हेल्प चाहिए, तो हर जगह पे मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूंगी अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का। आज हमारे साथ मौजूद हैं आमना अफजल। खुशामदीद आमना, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आमना, बिल्कुल हम आपके काम के बारे में भी बात करेंगे, आज कहाँ से आपने स्टार्ट लिया। इनके साथ जी हमारे बड़े जबरदस्त सिंगर हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी शहजादा पुन्नू खान का। खुशामदीद, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी आपका भी। कोरोना का जैसे मैंने जिक्र किया स्टार्ट में, तो आमना से ही स्टार्ट लेंगे। आमना, कोरोना स्टार्ट हो गया, बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने में आई। आपने देखा डेली वेजेस पे लोग काम कर रहे थे, काम नहीं मिल रहा था। उसके अलावा जिनके अच्छे बिजनेस थे वो भी नहीं चल रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान में ना इसके बाहर। आप हर जगह काम करते नजर आए, ना सिर्फ आप, आपकी टीम भी माशाल्लाह से। अप्रिसिएशन उनके लिए भी है, उनको भी सलाम पेश करते हैं हम लोग। आमना, स्टार्ट कहाँ से लिया,
کیا انسپریشن تھی, کہاں سے سوشل ورک کرنا شروع کیا؟ کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کے بڑے سلیکٹ کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں, یہ ہر کسی کے بس میں کا کام نہیں ہے. تو آمنہ نے اسٹارٹ کہاں سے لیا؟ ارم ایسا ہے کہ جب اسٹارٹ لیا جی تو آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. کالج میں اکثر ہم سنتے تھے اکنامکس, کیونکہ میں نے پڑھی ہوئی آئی ایم ماسٹرز ان اکنامکس, تو ہم اسکول کالج میں لیکچرز اٹینڈ کرتے تھے. جی. وہاں پر ہماری ایک ٹیچر تھی بہت اچھی, انہوں نے ایک بار شیئر کیا کہ انسان کبھی بھی اپنے وشس سرکل سے باہر نہیں آتا. وشس سرکل ایک ایسا فینومینن ہے جس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی آج. وشس سرکل یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے باہر نہیں سوچتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا گھر, میرے بچے, میرے ماں باپ, میری نوکری, ایون میری آخرت, میرے نیک اعمال, میرا سب کچھ. بالکل. اس چیز کے اندر وہ اس قدر پھنس چکا ہے کہ وہ کئی بار اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ ہی نہیں پاتا. بالکل. اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اور اس کو جتنے بھی ریوارڈز ملیں گے وہ اس وشس سرکل سے باہر موجود ہے جس کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا. وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے انسان ساری زندگی کہ وہ کیا کمائے جی, اور وہ اپنی اولاد کو کیسے بڑا کرے, اپنی اولاد کی شادی کرے, اس کو ایک مقام پر دیکھے, اپنے والدین کو بڑھاپے میں ان کے کام آ جائے. لیکن اگر ہم دیکھیں ہر وہ انسان جو ایک اچھا مسلمان ہے اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ایک سوشل ورکر موجود ہے. بالکل. کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی اس کا بہت ریوارڈ ہے. یعنی یہ جو اپنے خطے سے محبت ہے, یہ جو جذبہ ہے کہ میرا ملک مسائل سے پاک ہو جائے, میرے ملک کا غریب بہتر محسوس کرے, یا میرے ملک کا جو عوام ہے اس میں اس کو آسانی ملے, جی, یہ جذبہ حب الوطنی سے پہلے آپ کے مذہب سے منسلک ہے. جی, اور اس میں آپ کا ریوارڈ شامل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خطے کی عوام میں بہتری آئے تو یہ نہ صرف آپ کی حب الوطنی ہے بلکہ آپ کا مذہب بھی اس میں آپ کو انکریج کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ جو آپ کی وشز ہوتی ہیں اسے ہٹ کے جو دوسروں کے لیے کام کیا جاتا ہے, جب یہ آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی جو ریوارڈز ہیں پھر آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے علاوہ اپنی ذات کی نفی کر کے دوسروں کو ہیلپ کرنا شروع کر دی نا, دوسروں کی وشز پہ آپ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کی مدد کرتے ہیں جو اس وقت آپ کو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, جی, وہ اس وقت آپ کو سوائے شکریہ کے, جی, یا آپ اس کی آنکھ میں کوئی آنسو دیکھیں گے خوشی کا, جی, جب آپ نے اس کا مسئلہ حل کیا. جیسے آپ نے کرونا کی بات کی, کرونا کے دنوں میں بہت سے لوگوں کے لیے مائدہ غفور کیانی جو لاسٹ ٹائم آپ کے ہمارے شو میں بھی آئی تھی, بالکل, ہماری سوشل ایکٹیوسٹ ہیں بہت اچھی, اللہ ان کو زندگی دے اور کامیابی دے. ان کے ساتھ مل کے ہم نے بہت سے پلازما ڈونرز ارینج کیے ہیں, ایکٹیمرا کے انجیکشن ارینج کیے ہیں, کئی گورنمنٹ آفیشل سے ملاقات کی ہے لوگوں کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ ہاسپٹلز میں اور ایس او پیز فالو کرانے میں اور پوائنٹ آؤٹ کرنے میں کہ کون سے علاقوں میں ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے, اس میں بھی ہم نے گورنمنٹ کی کچھ ان کے ساتھ کولیبریٹ بھی کیا ہے. اور ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو مینشن اے ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی جنہوں نے بہت موٹیویٹ کیا اس کام کے لیے. ان کا نام عائشہ اقبال ہے. آج تو لوگ ان کو ایم پی اے کے نام سے جانتے ہیں, ایم پی عائشہ اقبال, لیکن وہ ہمارے ساتھ اس وقت سے سوشل ورک کر رہی ہیں جب وہ ایک ایم پی اے نہیں تھی. کیا بات ہے. بیسکلی شی از مائی نیبر, اور نیبرہڈ میں ہی ملے اور اسٹارٹ کام ایز اے سوشل ورکر انہوں نے اسٹارٹ کیا. زبردست. اور انہوں نے بہت گائیڈ کیا, لیکن ایونچولی شی کیم آؤٹ ٹو بی این ایم پی اے ناؤ. بالکل. آمنہ ہمارے ساتھ خدیجہ بھی موجود ہے, وہ بھی سوشل ورک کر رہی ہیں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب ینگ لڑکیاں آگے آ رہی ہوتی ہیں, ہماری یوتھ میں سے کچھ لوگ آگے آتے ہیں اور وہ اس طرح سے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اندازہ ہوتا ہے کہ احساس ذمہ داری کتنی زیادہ ہے ان لوگوں میں. خدیجہ, آپ کب سے کر رہی ہیں سوشل ورک؟ پہلے سوشل ورک کی بات کریں گے پھر آپ کی گیم کی طرف آئیں گے. جی, اٹس بین 2015 فرام اسٹارٹ. اس میں ایسا تھا کہ 2015 میں الخدمت فاؤنڈیشن سے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. انسپریشن کون تھا, کہاں سے آپ کو لگا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے, اپنی زندگی سے وقت نکال کے ادھر دے دینا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, اس ٹائم پہ ایسا تھا کہ میں نے لائف میں ایک چیز فیس کی تھی جس میں مجھے لگا تھا کہ مطلب کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا, تو اس ٹائم پہ سوچ لیا تھا کہ بس اب کسی کے لیے کچھ کرنا ہی کرنا ہے, وہ کسی طرح سے بھی ہو. تو اس ٹائم پہ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے وہ ایک ملا, مطلب وہ آگے اپرچونٹی آ گئی. خدمت سے اسٹارٹ کیا, اخوت سے, اس کے بعد میم فاؤنڈیشن, اس کے بعد جستجو, اس کے بعد ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ کولیبریٹ کر لیا.
تو تب سے ابھی جیسے کووڈ کی بات ہی ریسنٹلی کرتے ہیں, اس میں جیسے ابھی میم بتا رہی تھیں, تو اس میں ہم لوگوں نے پلازما ڈونرز مائدہ کے ساتھ کافی ارینج کیے, ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح کے کافی مطلب چیزیں تھیں جس میں مطلب کبھی کبھی انسان نا اتنا اسٹک ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ کیا کرنا چاہیے. آئی واز آلسو کووڈ پازیٹیو. اوکے, آئی واز آلسو کووڈ پازیٹیو. ہاں بالکل, مائدہ ذکر بھی کر کے گئی تھی, ہمارے بہت سے سوشل ورکر کو بھی پازیٹیو ان کا ہوا ہے کووڈ, لیکن وہ صحتیاب ہو گیا الحمد للہ. اب تو الحمد للہ بالکل ٹھیک ہو. یہ بالکل اسٹارٹ میں جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا اس ٹائم پہ ہی ہوا تھا مجھے. تو اب اس ٹائم پہ نا مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ چیزیں تھوڑی سی مشکل ہوتی جا رہی ہیں, میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. جی, ایٹ لیسٹ ایون اس ٹائم پہ بھی کچھ چیزیں اس طرح سے ہو گئی تھی کہ مجھے نا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب چل بھی سکوں گی کہ نہیں. ایون میں اس ٹائم پہ بھی میں لوگوں کو کر رہی تھی, ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی, فون پہ کر رہی تھی, میں کر رہی تھی. میں ایون طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ایون کال بھی نہیں لے پا رہی تھی, بھائی تھے ساتھ, وہ سارا مینج کر رہے تھے. تو مطلب یہ جو آپ اسی چیز کا اجر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی اور بات الحمدللہ صحتیاب ہو کے کر رہی ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں. مائدہ, آپ کو مائدہ اتنا ذکر مائدہ کا ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے یہ بھی مائدہ ہی بیٹھی ہے. خدیجہ, مجھے بتائیے گا کہ آپ کو وہ کام یاد ہے جو آپ نے فرسٹ پہ سب سے پہلے کیا تھا, کوئی سوشل ورک جو ابھی تک آپ کو یاد ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا, اس کو ہیلپ کی تھی؟ یس میم, اس طرح سے تھا ارم کے میری ایک کلاس فیلو تھی, ان کی جو فرسٹ تھا, جو میرا سب سے فرسٹ تھا, وہ فیس کا تھا ان کا ایشو. ٹھیک ہے, وہ مطلب نہیں تھا, وہ ارینج نہیں ہو پا رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. اس ٹائم پہ کلاس ٹو کلاس جا کے, ہاسٹل میں رہتی ہوں, ہاسٹل میں روم ٹو روم جا کے ان کی ہم نے فیس کلیکٹ کی تھی, اور وہ سب سے مین تھا جو جہاں سے میں نے بیسکلی اسٹارٹ لیا تھا. تو وہ روم ٹو روم جا کے 5 روپیز 10 روپیز 15 جتنے بھی جو دے رہے تھے, جتنا کوئی ہیلپ کر سکتا, جتنا وہ کوئی کر رہا تھا, اس طرح سے لے کے وہ ایک چیز تھی جہاں سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا. تو اس ٹائم سے لے کے اس کے بعد جو خوشی ہوئی وہ سبمٹ کروانے کے بعد کہ میں آپ کو شاید ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی. وہ ایک سیٹسفیکشن کا لیول نا, مطلب بندہ یہاں ہوتا ہے, بندہ یہاں چلا جاتا ہے. اچھا بالکل, سوشل ورک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہو یا آپ کے نام کے ساتھ سوشل ورک لگے گا تو آپ کی ذمہ داری بن جائے گی وہ کام کرنے کی. آپ تمام لوگ, ہماری انفرادی طور پہ بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر آپ کچھ ارن کر رہے ہیں یا کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں سے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ارد گرد اتنے لوگ موجود ضرور ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. سوشل ورک کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ سوشل ورکر لگے گا تو, یا آپ کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہو جائے گا, جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہے گا تو تب آپ ایک فاؤنڈیشن بنا لیں گے اور دوسروں کو ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے. اس کے لیے ضروری ہے آپ کا دل کھلا ہونا چاہیے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ میرے علاوہ بھی کسی کو کیا میری ضرورت ہے, میری ذمہ داریاں ہیں کہ میں دیکھوں ہمارے ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں ہیلپ کر سکتا ہوں. اس بارے میں مزید بات کریں گے. مارویہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ماریہ, مجھے بتائیے گا کب سے بزنس کر رہی ہیں؟ اتنی چھوٹی سی آپ لگ رہی ہے اور ماشاء اللہ بزنس وومن بن گئی ہیں آپ. اچھا ارم, بیک ان آئی تھنک 2016 آئی واز ان کالج, اور مجھے ہمیشہ سے فری لانس کرنے کا شوق تھا, اپنا کام خود کچھ کرنے کا, کہ میں خود کروں اور میرے ساتھ ایسا کوئی کام ہو جس کے ساتھ میں ایسوسیٹ بھی کرتی ہوں خود کو. تو بچپن سے ہی میری عادت تھی, ایک میری نانی اماں جب بھی میرے لیے کوئی جیولری کی چیز لاتی تھی میں اس کو کھول کے کچھ نہ کچھ بنا کے اس میں سے کوئی نئی چیز بنا لیتی تھی. مجھے بس یہ ایک انوویشن کا بڑا ایک شوق سا تھا. تو اسی کو وہی مجھے لگتا ہے کہ بائی دا ٹائم آئی گوٹ ٹو یونیورسٹی تو وہی شوق واپس آیا, اور پڑھائیاں میری تھوڑی سی بریک مل گئی تھی مجھے, تو میں ساتھ ساتھ وہ بھی کرتی تھی, ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتی تھی. تو اسی طرح پھر میں نے جیولری آہستہ آہستہ خریدنا شروع کی, اور پھر اس کو ہی کسٹمائز کر کے اس میں سے اور اس کے اندر چیزیں ایڈ کرنا اور اس سے کچھ نیا بنا کے دکھانا فرینڈس کو, اور فرینڈس کو بہت پسند آنا. تو پھر اسی طرح آہستہ آہستہ موٹیویشن ڈیزائن چینج ہو جاتا ہوگا جب آپ اس میں کچھ ایڈ کرتی ہوں. ہاں جی, تو اسی طرح پھر موٹیویشن ملی. اور اگر انسان وہ کام کرے جس میں اس کو خوشی ملتی ہے تو اس سے بہت بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو سکسیس بھی اس میں اسی چیز میں ملے گی, کیونکہ جب آپ کو خوشی مل رہی ہوتی ہے تو آپ اس میں اپنا 100% ڈالتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیسٹ سے بیسٹ چیز بنے. تو جب آپ لوگوں کو بیسٹ سے بیسٹ چیز دیتے ہیں تو وہ پھر آگے سے اور آپ رسپانس ملتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آئی واز اونلی 17 when I started working, اور آہستہ آہستہ کر کے پھر میں نے سوچا کہ اپنا بھی کچھ اسٹارٹ کرنا چاہیے, تو پھر یہ جیولری برانڈ اٹ کیم انٹو ایگزسٹنس. اچھا ماشاء اللہ, مجھے ماریہ بتائیے گا جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں کہ جیولری میں کچھ نہ کچھ آپ ایڈ کر دیتی تھی, وہ ڈفرینٹ تھوڑی اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, تو پہلے فرینڈس میں ہی ان کو وہ دینا شروع کیا آپ نے, انہوں نے بائی کرنا شروع کیا؟ بالکل انہوں نے کرنا شروع کیا. اچھا, زیادہ تر جیولری کی کون سی ایسی ہے, بریسلیٹ, نیکلس, یا وہ ایسی چیز جس کو آپ زیادہ اچھے سے کسٹمائز کر سکتی ہیں؟ زیادہ اچھے سے تو آپ نیکلسز جو ہوتے ہیں نا, جو نیک چینز وغیرہ ہوتی ہیں وہ, اور بریسلیٹ
بریسلیٹس میں زیادہ اچھی سے کسٹمائزیشن ہوتی ہے. اس کے بعد ایئر رنگس وغیرہ رنگس بھی ہو گئی, تو اس طرح کی ہر چیز میں آپ کسٹمائزیشن تو آج کل کر سکتے ہو. بالکل زبردست. پھر یہیں سے آپ نے اسٹارٹ کر لیا, تو پہلے پیج بنایا آپ نے؟ بالکل پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ اسٹارٹ کیا, اور جب رسپانس اچھا ملا آہستہ آہستہ وہ گرو ہو گیا. اور ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ چلے اس بارے میں ہم مزید بھی بات کریں گے کہ کچھ فیک پیجز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کلائنٹ بڑے ہارڈ ہوتے ہیں جب ان کے گھر میں ان کی آرڈر کی ہوئی چیز آتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا ٹرسٹ جو لیول ہے نا وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر آپ کے ساتھ بن نہیں پاتا. اس بارے میں بھی بات کریں گے. شہزادہ پنو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. جناب کتنی دیر ہوگی گانا گاتے ہوئے آپ کو؟ تقریباً کافی عرصہ ہو گیا. کافی عرصہ ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل تو کوئی شو ایونٹ وغیرہ نہیں ہو رہے, شادیاں بھی گھروں میں ہونا شروع ہو گئی ہیں, گھروں میں ہونا شروع ہو تو کیا کیا لاک ڈاؤن میں؟ گھر میں ہی رہے آپ؟ مجبوری ہے. مجبوری سے رہے. ویسے سب لوگ مجبوری سے ہی رہ رہے ہیں گھر میں. پہلے ہم کہتے تھے ہمیں ٹائم نہیں ملتا, اب ٹائم مل گیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مجبوری ہے. صحیح ہو گیا. تو گھر میں ہی رہے آپ نے. آپ نے کوئی اپنا گانا شانا نیا لکھا, کوئی نیا گانا آیا آپ کا؟ جی گانے نئے آئے ہیں. چلیں جی ہم آپ کا گانا بھی سنیں گے یقیناً. آمنہ سے بات کریں گے. آمنہ جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے آپ نے اسٹارٹ لیا اور آپ نے وہ اپنی میڈم کی ایک سٹوری سنائی کہ کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو وشز والا سرکل ہے اسے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے. آمنہ اسٹارٹ جب کیا تو اکیلا بندہ تو ٹھیک ہے 1-2 لوگوں کو ہیلپ کر سکتا ہے, میکسیمم 4 کو 5 کو. آپ کے ساتھ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو آپ کے ساتھ چلے اور آپ کو لے کے چلے کہ جی آمنہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, مل جل کے کام کریں گے؟ اچھا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن آپ نے کیا ہے, بلکہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں. یہ تب کی بات ہے جب میں 7th یا 8th کلاس میں تھی, اور ہمیں اس وقت شوکت خانم ہاسپٹل بن رہا تھا جی, اور انفارچونیٹلی میرے کزن کو کینسر ڈائگنوز بھی ہوا, اور پتہ چلا کہ پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے, اور بڑی خواہش تھی اس وقت کہ یہ ہاسپٹل جلد از جلد مکمل ہو تاکہ ہمارا کزن جو ہے وہ بھی اس سے صحت یاب ہو سکے وہاں پر علاج کروا کر. انفارچونیٹلی از نو مور. تو موٹیویشن اس وقت یہ آئی کہ ہم اس وقت شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کریں جی. تو سب سے پہلے جو میرے ہیلپرز بنے وہ میرے اپنے کزنس تھے. فیملی میں بھی جب چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہوتی تھی, کسی جیسے کوئی ماسی ہے اس کو گلاسز کی ضرورت ہے, یا کسی نے اپنے محلے میں دیکھا کہ کسی شخص کو فی جمع کرانی ہے, یا کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو ہم آپس میں شیئر کیا کرتے تھے. ہم نے یہ شروع میں سٹارٹ کیا تھا کہ 50 روپیز پر منتھ ہر کزن پول ان کرتا تھا. زبردست. اور اس میں ٹرسٹی تھی, مجھے سب لوگ وہ 50 روپیز پر منتھ جمع کرواتے تھے, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم شروع میں 13 ممبرس تھے. 13 ممبرس سے اور ہم نے پھر سوچا کہ اس فورس کا کوئی نام بھی ہونا چاہیے جی, تو ہم نے اس فورس کو نام دیا BFF. اچھا BFF جی, اس کا یہ اسٹینڈ فور BFF. اس وقت ہم کہتے تھے کہ جی ہم BFF کے ممبر ہیں, اور یہ بیسٹ فرینڈز فورس ہے. اور لیٹر آن ہم نے اس کو BFP میں کنورٹ کر دیا کہ دس از دا بیسٹ فورس آف پاکستان, کیونکہ ایونچولی ہم کزنس نہیں رہے, اٹ ایکسپینڈیڈ, اور میرے مختلف کزنس کے فرینڈس نے بھی اس میں پارٹ لینا شروع کر دیا, اور انہوں نے بھی پولن سٹارٹ کر دیا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ ہمارے پاس منتھلی جب 3,000-4,000 ہوا کرتے تھے, اور ہم سوچتے تھے کہ ان 3-4 ہزار سے ہم کس کی مدد کریں, تو وہ خوشی جو ہمیں ہوتی تھی اس وقت وہ مجھے آج تک نہیں بھولی. آمنہ ہمارے ہاں لڑکیاں BFF بیسٹ فرینڈ فار ایور لکھتی ہے, اور مجھے خوشی اس چیز کی ہوئی, میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ اسٹینڈ فور کس چیز کا ہے, کیونکہ آپ نے اتنا خوبصورت اس کو نام دے دیا نا, بیسٹ فورس, فرینڈ فورس, یا پاکستان کی جو فورس ہے. دوسری چیز مجھے خوشی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے اسٹارٹ سے اپنے گھر کے کچھ ممبر اگر آپ مل جائیں نا تو ماشاء اللہ سے اتنا زبردست کام ہو سکتا ہے, جیسے آپ کے کزنس آپ پہ ٹرسٹ کرتے تھے اور سب نے مل کے وہ کام شروع کر دیا. آمنہ پھر کیا ہوا, مطلب یہ فورس کیسے زیادہ ہو گئی؟ اس میں پھر یہ ہوا کہ جو میرے کزنس تھے ایونچولی وی آل اسٹارٹڈ ورکنگ جی. ماشاءاللہ اس میں سے 1-2 ٹیچرز ہیں, 1-2 اس میں لائرز ہیں, ان میں آپ بھی ماشاءاللہ سے ایک ٹیچر بھی ہیں, اس میں میں ٹیچر ہوں. اور اس طرح سے ہم سب نے جب ارننگ سٹارٹ کی جی, تو ہمارا کیونکہ ٹرسٹ لیول تو آلریڈی تھا ایک دوسرے پہ بالکل, اور جب اپنی ارننگ سٹارٹ کی تو پھر ہم زیادہ کمفرٹیبلی ایک دوسرے سے فنڈ ریز کرنے میں کامیاب ہوئے. بالکل, جیسے ہم نے 1-2 پروجیکٹس کیے, کوئی ہماری فیملی میں پیشنٹ تھی ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی, پھر ہم نے شوکت خانم کے لیے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, آلدو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. آئی تھنک ختیجہ آپ کا نام ہے, ختیجہ سیکنڈ کریں گی میری بات کو, کہ جب آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتے ہیں اور لوگوں سے 50 روپیز کی ٹکٹ کے لیے آپ ان کو تنگ کرتے ہیں ایک طرح سے, اور 100 روپیز تو کئی دفعہ آپ کو بڑا نیگیٹو رسپانس ملتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں 8th میں تھی,
اور مجھے اپنے ہی نیبرہڈ سے بڑا نیگیٹو ایک رسپانس ملا. ایون میری کمپلینٹ آ گئی تھی میرے والد صاحب کو کہ مطلب یہ آتی ہیں اور یہ مطلب 50 روپیز کی ٹکٹ یا 100 روپیز کی ٹکٹ جو ہے وہ سیل کرنا چاہتی ہیں, اور یہ سیاسی وابستگی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں. حالانکہ اس وقت یہ نہ سیاست میں خان صاحب اتنے ایکٹیو بھی نہیں تھے اور نہ یہ سیاسی وابستگی ہے. میں کینسر ہاسپٹل کو بالکل ان سے منسلک نہیں کرتی, وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اور بہت پہلے سے ہے, بہت پہلے سے. لیکن لوگوں کو ذرا کچھ ان کا ریئیکشن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈس ہارٹ ضرور ہوتے ہیں, اور آپ کے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم لوگوں کو, اچھا تم ہاتھ پھیلاؤ گی یا تم لوگوں سے کیوں کہو گی کہ تمہیں پیسے چاہیے کسی اور کے لیے, اور لوگوں کو شک پڑ سکتا ہے کہ مے بی یو آر یوزنگ دا منی آن یور اون, آپ اپنے کسی مقاصد اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں. تو وہ جو تھوڑی سی ٹینشن آتی ہے آپ کو گھر کی طرف سے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کام میں پڑھنے کی, یا تمہیں کیا پرابلم ہے. بالکل بالکل. ہاں جی, خدیجہ سے میں پوچھنا چاہوں گی کیونکہ یہ ابھی جب ڈونر کا ہوا, پلازما ڈونر جو تھے ان کی طرف سے کافی زیادہ ان کو ڈانٹ بھی پٹ رہی تھی, کافی زیادہ کالز جب جا رہی تھی کہ کائنڈلی بلڈ ڈونیٹ کر دیا جائے. وہ مجھے بتائیے, ہاں بڑا مشکل کام ہے. جیسے کال کرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک کووڈ ریکورڈ ہے تو اس کو صرف ایک اس کا نمبر صرف ہمارے پاس نہیں ہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے پاس ہے. بالکل, اور وہ ایک لسٹ آتی ہے اور ہر کسی کے پاس. جب ہم ان کو کال کرتے تھے وہ کہتے تھے کتنی دفعہ آپ کال کریں گے, بس کریں, اب جس کو ہم نے دینا ہم دے لیں گے. اور کئی تو ایسے کہتے تھے کہ نہیں ہم ہوئے نہیں ابھی نا, ہم ہوئے نہیں, ابھی صحیح نہیں, ہمیں ابھی آپ کو غلط رپورٹ ملی ہے نا. وہ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے, تو وہ کہتے تھے نہیں جب ہوگا تب ہم آپ سے خود ہی کر لیں گے, یا وہ آگے سے کسی کو ریفر کر دیتے تھے کسی کو اس طرح. ابھی یہ جس طرح بھی کہی تھی گھر والوں کی طرف سے, ابھی میں نے گھر جانا تھا عید کی وجہ سے, میری فیملی لٹرلی مجھے لینے آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں تم صرف لوگوں کے کاموں کے لیے ہو, گھر والوں کی گھر کے لیے ٹائم نہیں ہے. گھر کے لیے بالکل کافی چیزیں. اچھا خدیجہ, ہم آپ کے سوشل ورک کے بارے میں بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے. آپ ماشاءاللہ سے مارشل آرٹس کی پلیئر بھی ہیں, اور اس میں وشو ایک گیم ہے. پہلے تو میں جاننا چاہوں گی وشو کیا ہے, کیونکہ مارشل آرٹس کا جب ذکر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی کراٹے ہیں, یہ ہے, فائٹ ہے. یہ وشو کیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی گیمز کے بارے میں بھی بات کریں. وشو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جیسے مارشل آرٹس ہے نا, مارشل آرٹس میں کک باکسنگ, اس کے بعد آپ کہہ لیں کک باکسنگ علیحدہ سے ہے, موئے تھائی علیحدہ سے ہے, اس کے بعد کراٹے علیحدہ سے ہے. تو جو وشو ہے وہ بیسیکلی مکسچر آف مارشل آرٹس ہے. مطلب اس میں آپ کک بھی یوز کرتے ہو, آپ پنچ بھی یوز کرتے ہو, تھائی آپ تھرو بھی کرتے ہو, اور مطلب اس میں ڈفرینٹ آ جاتا ہے. اس میں آپ یہ نہیں آپ باؤنڈ نہیں ہو کہ آپ نے صرف کک ہی کرنی ہے, صرف پنچ ہی کرنا ہے, یا آپ نے صرف تھرو کرنی ہے, مطلب آپ اس میں ریسلنگ سب کچھ کر سکتے ہو. اس میں آپ ساری ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہو ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو وشو ہے بیسیکلی اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک آتی ہے ساندہ آتا ہے, اور ایک مطلب ایک تالو ہے اور ایک فائٹ ہے. مطلب تالو میں آپ بیسیکلی آپ دیکھتے ہوں گے اکثر نیوز چینلز پہ یا کسی بھی اسپورٹس چینل پہ تلوار سے لوگ لگے ہوتے ہیں, یا اسٹک پکڑ کے لگے ہوتے ہیں, یا نانچے کو لے کے لگے ہوتے ہیں. تو وہ بیسیکلی وہ آتا ہے, ایک وہ چیز ہے, اور ایک فائٹ آتی ہے. میں بیسیکلی فائٹ کی پلیئر ہوں, جس میں ابھی تک الحمدللہ نیشنل کی پلیئر نیشنل لیول پہ پلیئر رہ چکی ہوں, HEC کی پلیئر ہوں, پنجاب یونیورسٹی کی پلیئر رہ چکی ہوں, اور ابھی بھی میں پنجاب یونیورسٹی کی پلیئر ہوں. تو مائدہ اتنی سینسٹیو سی سوشل ورک کرنے والی بڑے احساس لوگ ہوتے ہیں جی, اور فائٹ کی طرف آ جانا اور یہ گیم کو چوز کر لینا, یہ کیسے ہوا خدیجہ؟ یہ بیسیکلی ایسے تھا کہ میں 8th کلاس میں تھی, تب سے میرے بابا کا تھا. میرا بھائی ماشاءاللہ انٹرنیشنل پلیئر ہے وہ اس کا وشو کا, اور اب اس کا گجرانوالہ میں اپنا ماشاءاللہ سے کراس فٹ کا مطلب پورا سینٹر ہے. تو بیسیکلی میرے بابا کا تھا, میری آپی بھی پلیئر ہیں, میرے دونوں بھائی بھی پلیئر ہیں ماشاءاللہ. میرے بابا کا تھا کہ میری بیٹیاں میرے بیٹوں سے آگے ہیں. یہ آج تک ان کی ایک لائن ہے کہ میری بیٹیاں میرے بیٹوں سے ہمیشہ آگے ہیں, وہ کچھ بھی کر لیں آپ نا. تو سب نے اتنا کرٹیسائز کیا کہ نہیں لڑکیاں ہیں, ان کو یہ نہ سکھاؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. بابا نے کہا آپ نے گیم بھی بڑی ڈفرینٹ سی سلیکٹ کی, ایسے ہی ہے فائٹ والی نا, تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا تو ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیوں چوز کری. وہ میرے بابا کا ایکچولی نا شروع سے آپ کہہ لیں کہ میرا اس طرح سے تھا کہ میں بہت زیادہ نا سینسٹیو بچی تھی, بہت زیادہ. میں گھر میں کسی گیسٹ نے آنا, میں نے پیچھے کمرے میں جا کے بیٹھ جانا, باہر نہیں نکلنا. تو وہ ایک چیز گھر والوں کو ریئلائز ہو گئی تھی کہ یہ بچی نہیں اس طرح آگے بڑھ سکے گی. میرے گھر والوں نے میرا اسکول میرے گھر سے 45 منٹس دور لگوا کر دیا, مجھے وہاں پہ کروا دیا ایڈمیشن, اور اس کے بعد اسکول کی وین بھی نہیں لگوا کے دی, خود جانا ہے واک کر کے یہ چنگچی لے کے جانا ہے. اور میرے لیے ایک وہ بڑی شرم کی بات تھی کہ میرے رکشہ روکنا ہے یا کچھ نا, تو وہ گھر والوں کو چیز ریئلائز, ہاں جی, تو انہوں نے بیسیکلی اس لیے کر دیا. اور اس کے بابا نے کہا کہ نہیں اب تو یہ جائے گی. تو میری ماما اس چیز کے بہت اگینسٹ تھیں کہ نہیں گیم نہیں کرنی. ماما ٹیچر تھی میری, تو ان کو یہ تھا کہ بس پڑھائی کی طرف پھرے, پڑھائی کرے, اس طرف گیمز والے دھیان پہ نہ آئے. تب مجھے ایک چانس ملا تھا, تب میں نے باہر جانا تھا, وہ سارا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا جب ماں کی دعا نہیں ہوتی تو بندہ مجھے نہیں ہو جاتا ہے. تو بس وہ جا کے ٹرائلس پہ جا کے تھوڑا سا بیک ہو گیا, بس اسٹیپ پیچھے آ گئی.
تو وہ چھپ کے بابا نے مجھے بھیجا تھا. بابا نے ماما کو یہ کہا کہ نانو کی طرف جا رہی ہے. بھائی میرا ماشاءاللہ جیسے بتا رہی ہوں کہ پلیئر ہے, تو وہ مجھے لے گیا. آپ بھی نا ہم لوگ پشاور گئے, سارا کچھ جا کے کیا. ادھر جا کے بس وہی والی بات نا, ماں کی دعا نہیں تھی ساتھ, تو ادھر نہیں ہو سکا. تو پھر آپ اس گیم کی طرف آئے. ہاں جی, پھر اسی گیم کے لیے میں بیسیکلی انٹرنیشنل وہ ٹرائلز دینے گئی تھی. میں ادھر نہیں ہوا میرا. پھر اس کے بعد ایک تقریباً 1 سال کا گیپ آ گیا. اس کے بعد میں یونیورسٹی میں آئی. کالج میں اسکالرشپ پہ پڑھی, یونیورسٹی میں آئی, یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ اسی بیس پہ میں اسپورٹس بیس پہ ایڈمیشن ہوا, اسی پہ اسکالرشپ پہ پڑھی, اور یہ سارا اسی طرح سے الحمدللہ. مطلب اچھا خدیجہ مجھے بتائیے گا وشو گیم کے بارے میں, جیسے آپ بتا رہی کتنی خواتین ہیں, کیونکہ میں بڑا امپریس ہو رہی ہوں آپ سے کہ ماشاءاللہ سے آپ اس گیم میں, اور یہ بڑا ضروری ہے خواتین کے لیے, سیلف ڈیفینس کے لیے بھی. بے شک آپ نیشنلی یا انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کریں نا کریں, آج کے دور میں سیلف ڈیفینس کے لیے بڑا ضروری ہے. تو کتنی خواتین ہیں اس وقت جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں؟ ابھی آپ کہہ لیں کہ ابھی لوگوں کو اس کی بہت زیادہ اویئرنیس, خاص طور پہ گرلس کو بہت اویئرنیس ہو رہی ہے. گرلس بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. جیسے آپ یونیورسٹی لیول پہ کہہ لینا, اگر میں اپنے سرکل میں دیکھوں تو لڑکیوں کا مطلب جیسے گرلس ہیں ان کا ہوتا ہے کہ اچھا یار ہمیں بھی سیکھنا ہے, یہ ہمیں بھی کرنا ہے. مطلب جیسے جیسے ان کو پتا چلتا ہے نا کہ سیلف ڈیفینس کے لیے اچھا ہے, وہ خود اس چیز کو پرسو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ جیسے آپ کہہ لیں کہ کک کرنی ہے, تو وہ اب کک کیسے کریں گے, ہم یہ کیسے کریں گے, وہ ایک لڑکیوں کی شائنس ہوتی ہے, وہ مطلب لیکن وہ آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے کور. جب ایک بندے نے سوچ لیا ہونا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, وہ ڈیٹرمنڈ ہو جائے کہ واقعی میری لائف میں کچھ اچیو کرنا ہے, یا مطلب اپنے لیے کچھ کرنا ہے, کسی کے لیے نہیں کرنا, اپنے لیے کرنا ہے, تو بندہ کر لیتا ہے. بالکل ایسے. اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے, ہم آپ سے ڈیٹیل لیں گے اس گیم کے بارے میں, کتنے ایونٹس ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ لوگ ٹریننگ کرتے ہیں, ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, اس بارے میں بھی بات کریں گے. ماریا سے پوچھیں گے. ماریا, میں نے جیسے ذکر کیا کہ کچھ جب کورونا آیا نا تو زیادہ لوگوں نے اپنے پیجز بنا لیے, آن لائن کام کرنا شروع کر دیا, وقت کی ضرورت بھی تھی, اس میں کیا کر سکتے تھے, لیکن اس میں ٹرسٹ کا جو لیول ہے وہ بہت لو رہا. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہمارے ہاں اسپیشلی, کیونکہ آپ آرڈر کچھ کرتے ہیں, پے پورا کر رہے ہوتے ہیں, جب چیز آپ کے گھر میں آتی تو وہ ویسی نہیں ہوتی. تو ماریا کو یہ چیز فیس کرنی پڑی اسٹارٹ میں؟ میں نے خود بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ اکثر آپ آن لائن کوئی چیز, ہمارا یہ ہوتا ہے ہمیں بس پسند آ گئی ہے تو ہم نے وہ چیز لینی ہے, اور پھر وہ جب آ جاتی ہے تو بندہ تصویر لگ رہی ہوتی ہے نا سوشل میڈیا پہ کہ دل کرتا ہے کہ یہ فوراً بائی کر لیں. اچھا ویسے مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ اب اتنی وہ سوشل میڈیا ایڈوانس ہو گئی کہ آپ کو اتھینٹسٹی بھی ایک چیز کی نا اندازہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہو جا کے برانڈ کی ویب سائٹ پیج ہے, اس کے آپ ریویوز چیک کرتے ہو. ریویوز آج کل لوگ بہت اس پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ جا کے چیک کریں گے, اور ورڈ آف ماؤتھ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کی ایک فرینڈ نے ایک چیز لی ہے, اس نے دیکھا, اس کو یوز کیا, اس کا اس کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس تھا, اس کے بیس پہ آپ وہ چیز جا کے لیتے ہو, یا اس پیج کو آپ اپروچ کرتے ہو اور ان سے وہ چیز لیتے ہو. تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ چیز لی ہے, اس کا ایکسپیرینس اچھا ہے, تو ہوپ فلی میرا بھی اچھا ایکسپیرینس ہوگا. تو ورڈ آف ماؤتھ بہت میٹر کرتا ہے, اور اوتھینٹسٹی اسی طرح پتہ چلتی ہے ایک دوسرے سے سن کے, کہ ایک دوسرے سے پتہ چل کے, اور ریویوز سے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل ریویوز کے بیسس پہ لوگ لیتے ہیں چیزیں. اور لیکن ماریا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ریویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی اس کے ویب سائٹ پہ یا اس کے پیج پہ لکھے ہوتے ہیں, لیکن ابھی ریسنٹ بھی کچھ واقعات دیکھنے میں آئے, لوگوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے, ان کو بالکل ان کے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیا جاتا ہے. پھر وہ اگر آپ غلطی سے اپنے کسی دوست کو کہہ دیتے ہیں نا, غصہ اتنا آیا ہوتا ہے نا کہ آپ نے پے کیا ہے اور دھوکا ہو گیا ہے, تو اس کے بعد اگر آپ اپنے کسی دوست کو کہتے ہیں ان کو بھی بلاک کر دیا جاتا ہے, تو آپ کتنے کمنٹس کریں گے, وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے جو سائبر کرائم وغیرہ کی جو ہماری فورسز ہیں, وہ بھی, ان کو بھی ایکشنز لینے چاہیے. کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یعنی اگر میں کوئی چیز لے رہی ہوں کسی پیج سے اور مجھے ایسا رسپانس مل رہا ہے, تو آپ اس کو جا کے سائبر کرائم رپورٹ کرو بیسکلی. اور اگر آپ رپورٹ کرو تو آپ کو, میری کافی فرینڈز ہیں ایسی جنہوں نے اس طرح سے ایکشن لیا ہے, اور آگے سے وہ پیجز بند بھی ہو چکے ہیں. گڈ. تو یہی ہوپ کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے فیوچر میں بھی کوئی ہو کیس تو آپ جا کے رپورٹ کرو. تمہارے کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ اپنے کلائنٹ کو کچھ بھیجا اور انہوں نے کہا ہوگا جب ڈلیوری آئے گی پہلے میں اوپن کر کے چیک کروں گی, دین میں آپ کو پے کروں گی؟ اچھا, آج کل لوگ تھوڑا تیز ہو گئے نا, کہتے تو ہیں اسے, بالکل کہتے ہیں, لیکن وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ اگر چیز آپ نے کھول دی ہے تو پھر آپ اس کے پے تو آپ نے پہلے کرنا ہے, اس کے بعد ہی آپ کھول سکتے ہو, اس سے پہلے تو آپ کو وہ کوریئر والے کھولنے بھی نہیں دیتے. ہاں بالکل, یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں اوپن کرنے دیتے آپ کو. لیکن کچھ خواتین کی یہ ضد ہوتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ پہلے دھوکا ہو گیا, میں پہلے چیک کروں گی پھر بائی کروں گی. لیکن اگر آپ کے پیج پہ اتنا ریویوز آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہا ہے, تو میرا نہیں خیال اتنی پرابلمس دیکھنے میں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ماریا کو مشکلات کون کون سی ہوئی اس بارے میں بھی بات کریں گے.
आमना जी हमारे साथ मौजूद हैं. आमना से हम पूछेंगे, आमना अब एक माशाल्लाह से एक पूरा ऑफिस लेके चल रही हैं, काफी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. अब आपने कौन कौन सा एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि आप हेल्थ पे भी काम कर रही हैं माशाल्लाह से, आप एजुकेशन पे भी काम कर रही है. अभी कोरोना को देखते हुए पहले ब्लड की जरूरत पड़ी, फिर जी प्लाज्मा को, तो क्या सूरत हाल देखी आपने, कितना काम किया है, कितने लोग आपके साथ राबते में थे जिनको आपने हेल्प किया? जिन लोगों को हेल्प किया इरम, वो तो ऑलमोस्ट 100 होंगे तकरीबन. ठीक है. जिनको ये कोरोना में हमने गाइड किया या हेल्प किया या फिजिकली भी किया, हेल्थ डिपार्टमेंट में. हाँ जी, कुछ को मॉनिटरी भी हेल्प किया. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या जो स्टार्ट किए रिसेंटली, उसमें क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये बताना चाहूँगी कि जो आजकल एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है शजरकारी पर, उसमें हमें फ्री प्लांट्स अवेलेबल हैं. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने पर्सनली अप्रोच किया कि मुझे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि मेरी तंजीम में तकरीबन 1000 लोग हम हो चुके हैं कलेक्टिवली. अच्छा, माशाल्लाह. आपको मैंने बताया जो लीड तो उनको वही कर रही है मिस आयशा इकबाल, लेकिन हम लोग सब कलेक्टिवली उनके अंडर ही काम कर रहे हैं. और वो हमें गाइड करती हैं कि जैसे अपकमिंग ये प्रोजेक्ट आ रहा है, या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अब हम क्लीन एंड ग्रीन पे काम कर सकते हैं, या डैम के लिए हम मनी कलेक्शन जो है हमें करने चाहिए स्कूल से या दूसरी जगहों से. ऑल्दो वो ऑलरेडी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन हमने क्लीन एंड ग्रीन के ऊपर आजकल बहुत काम कर रहे हैं. और उसके टीम में तकरीबन हमारे 1000 लोग हैं. और हमने रिसेंटली, ये लास्ट वीक की ही बात है, कि तकरीबन 200 to 300 प्लांट्स हमने लोगों को दिए हैं, जिन्होंने हमें पहले ऑर्डर किया था कि उनको चाहिए, फिर उनको दिए गए. उनको शजरकारी मुहिम के बारे में एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से लगाए जाएंगे और मतलब कितनी देर में प्लांट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, किस वक्त लगाना है, तरीकाकार क्या है, वो सारी गाइडलाइन उनको दी है. और स्टार्ट हो चुकी है ये मुहिम ऑलरेडी. और 9 अगस्त को एक मैसिव शजरकारी डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. जबरदस्त. आमना, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से अगर पौधे दिए जा रहे हैं तो उनकी टेक केयर करना कितना जरूरी, सिर्फ लगा देना काम नहीं है आपका, उसकी टेक केयर करना भी बहुत जरूरी है. इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ शहजादा पुन्नू जी मौजूद है, तो इनकी खूबसूरत सी आवाज में एक गाना. जबरदस्त, वेरी नाइस. आजकल वैसे सराइकी पंजाबी मिक्स काफ़ी हिट है, हर तरफ हिट जा रहे हैं, इनके गाने भी ज़्यादा आ रहे हैं और हिट भी जा रहे हैं. अंदर आप अपनी फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें तकरीबन 1000 मेंबर जो हैं आपके साथ काम कर रहे हैं. ये मेंबरशिप कैसे स्टार्ट की आप लोगों ने, किस तरह से लोग आना शुरू हुए, किस तरह से लोग अट्रैक्ट हुए, क्योंकि कोई चीज़ तो होगी ना जिसकी वजह से लोगों ने कहा जी हमें इनके साथ काम करना है. अच्छा, इसमें इरम ऐसा है कि सब लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो सब एक दूसरे को नहीं भी जानते. यानी जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो ऐसे है कि जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप है. हाँ जी. और उसके अंदर हमें वो जो आयशा इकबाल है उन्होंने हमें ऐड किया मुख्तलिफ छोटी छोटी तंजीमों को, या जैसे लोगों ने 10 लोगों की कोई फोर्स है, कोई 20 लोगों की फोर्स है, इस तरह उन्होंने उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ऐड किया है. और उसी प्लेटफॉर्म पर हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपस में भी मिल रहे हैं जी. और उसमें ये होता है कि क्यूरी जो है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आती है. जैसे कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जी, और आपने उन 1000 लोगों में से आप किसी एक शख्स को जानती हैं, ठीक है, और आपने उसको अपनी क्यूरी फॉरवर्ड की, ठीक है. जैसे अगर मेरी अम्मी के नेबरहुड में किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो क्यूरी मेरे तक आई, और अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम अगर कुछ कर सकती हो या अपनी तंजीम से कुछ करवा सकती हो तो कुछ करवाओ. उसमें फिर ये होता है कि वो जो मसला है वो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में इनिशियली शेयर करते हैं, ठीक है. और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम पाकिस्तान है. सिंपल सा नाम है कि पाकिस्तान और उसके जो मसाइल है और पाकिस्तानी है सारे उसमें. और वहाँ पर जब वो मसला रखा जाता है तो जो शख्स उन 1000 लोगों में से उस पे सबसे पहले रिस्पॉन्ड करे, जिसके ऐसे वसाइल हों कि वो फ़ौरन उसको हल कर सके, वो वहाँ पर अप्रोच करता है और फ़ौरन आपके मैसेज को टैग कर आपको कह देता है कि आप प्राइवेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस मसले का हल मैं बेहतर आपको दे सकता हूँ. अब उस ग्रुप के अंदर कई डॉक्टर्स भी हैं, उसमें कई नर्सेस हैं, कई उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कई उसमें ऐसे लोग हैं जो कि मॉनेटरी हेल्प करना चाहते हैं लोगों को और उनको प्लेटफॉर्म चाहिए. अब जैसे कल ही हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिली अल्लाह की तरफ से कि कोई विडो है और उनका घर जो है पूरा वो डिपेंडेंट है, ठीक है, लोगों की मदद के ऊपर. तो जैसे वो क्यूरी आती है
کہ اس کے ان کے بچے ہیں, ان کی ایجز یہ ہیں اور ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے, پوری ڈیٹیل ساتھ ہوتی ہے. اور اس واٹس ایپ گروپ کی سب سے بڑی خاصیت یہ کہ جو بھی انفارمیشن اس پہ آتی ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے. زبردست. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص نے, کسی سفید پوش نے آپ سے اپنی ضرورت کا اظہار کیا اور آپ نے اس کے اشتہار چھاپ دیے, اسی کے اندر آپ رہتے ہوئے اس کی ہیلپ کرتے ہیں. ہاں ایسا ضرور ہے کہ کچھ نیشنل ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ کو ایز اے ٹیم کام بھی کرنا ہے اور اس چیز کو پھیلانا بھی ہے. بالکل. یعنی اگر میں شجر کاری مہم کو اکیلے بیٹھ کے کرتی رہوں گی یا میں اپنے محلے کو امپروو کرتی رہوں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ آپ نے اس 1000 شخص کے چینل سے آپ نے ان کو کہنا جی کہ آپ 1000 لوگ ہیں, اب آپ اس میں 1000 اور لوگوں کو شامل کریں اور لوگوں کو ڈھونڈیں جو آپ کی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. بالکل. آمنہ, جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں سفید پوش کا, وائٹ کالر جو ہے وہ زیادہ تر ڈرتے ہیں لوگوں سے ہیلپ لیتے ہوئے کہ کہیں دوسروں کو نہ پتہ چل جائے کہ میں ہیلپ لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں. تو اسپیشلی جب وہ کسی این جی او یا فاؤنڈیشن یا ویلفیئر جتنے بھی ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے اس لیے بھی ڈرے ہوتے ہیں کہ شاید میری جو انفارمیشن ہے یا میری جو بات ہے وہ پھیل نہ جائے. یہ سب سے اچھی چیز ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ کی کہ آپ لوگ اس کو اپنے تک ہی رکھتے ہیں, زیادہ دوسروں تک نہیں پہنچاتے جب تک انٹل آپ لوگ ان کی ہیلپ کر کے ان کو اس کیس کو کلوز نہیں لیتے, تو وہ آپ تک ہی رہتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. جی, پہلا کوشچن ہی ان سے یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو پبلکلی ایڈریس کر سکتے ہیں آپ کے ایشو کو یا نہیں, جیسے کہ کچھ ہراسمنٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں ایٹ ٹائمس. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں بھی خواتین جو ہیں وہ اپنا نام جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی ہیں, وہ نہیں چاہتی کہ دے ور ہیلپڈ بائی سم ون, کوئی کسی اتھارٹی سے کوئی ملا ہے ان کے لیے, تو پھر اس چیز کو ہم پبلکلی. ٹھیک ہو گیا. ہم اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہم لوگ ہراسمنٹ کیسز بھی آپ لوگ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے کیسز آتے ہیں, کس طرح سے ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں وداؤٹ ان کا نام لیے یا مینشن کیے کہ یہ آیا کس کے لیے ہم ہیلپ کر رہے ہیں. شہزاد پنو نے ہمیں ایک گانا سنایا, اس گانے کے بارے میں ہم بات کریں گے. یہ گانا کس نے لکھا ہے؟ جی یہ ہمارے ملتان کے ہیں شاعر. ٹھیک ہے. مقبول بھائی, یہ انہوں نے لکھا ہے گانا. انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے کتنے گانے آ گئے ابھی تک؟ کافی گانے ہیں, کافی زیادہ گانے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ زیادہ تر وہی آپ کے لیے گانے لکھتے ہیں؟ جی میں خود تو شاعر نہیں ہوں, شاعر ہی لکھتے ہیں گانے. نہیں, کچھ سنگر لکھ بھی لیتے ہیں نا, تھوڑا بہت اپنے گانے بھی لکھ لیتے ہیں. یا ہم ابھی کم ہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, مطلب شاعر ہی لکھتے ہیں. جی جی ٹھیک ہو گیا. جیسے میم کچھ پرابلمس بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی لے کے. وہیں پہ ہماری جو اتنی پیاری سی خدیجہ ہے وہ مارشل آرٹس کی پلیئر ہے, تو ہراسمنٹ کیسز کی بات تو ہم یقیناً کریں گے, لیکن لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس کے لیے یہ گیم کھیلنا یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ پرابلمس آج کل دیکھنے میں آتے ہیں میل ہے یا فیمیل ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کیا کبھی مائنڈ میں آیا کہ ہاں یہ میں اس لیے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں, اس کی پلیئر ہوں سیلف ڈیفینس کے لیے بھی, کیونکہ میں سوشل ورک بھی کر رہی ہوں, میں باہر بھی جا رہی ہوں, مجھے ہر پلیس پہ آنا جانا بھی ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اوبویسلی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ ہو جاتے ہیں انسیڈنٹس ایسے نا. میری فرینڈ ساتھ ہوتی ہیں, لٹرلی وہ مجھے کھینچ رہی ہوتی ہیں, اللہ کا واسطہ ہے ابھی نہیں, یہاں پہ کوئی یہاں نہیں کرنا, کیونکہ آپ کو اس طرح دیکھ کے لگتا نہیں ہے نا. اور اوپر سے آپ بتا دیں کہ میں سوشل ورکر ہوں, تو بالکل ہی نہیں لگے گا کہ اگر آپ بیوی کو کچھ کہیں گے تو پھر آپ بچ کے نہیں جائیں گے. تو وہ میرے نا لٹرلی کھینچ رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہاں کچھ نہیں کرنا. جی ایک دفعہ ایسے ہی تھا, ابھی آپ یہ بات کر رہی ہیں تو میں آپ سے انسیڈنٹ شیئر کرتی ہوں. ہم لوگ جا رہے تھے, مارکیٹ جا رہے تھے, مطلب ایک بندہ کھڑا تھا اور وہ نا کانسٹینٹلی دیکھی جا رہے. میں نے اسے مطلب اسٹیئر کیا, نہیں باز آیا. میں نے میری بہت بری عادت ہے, میں منہ پہ جا کرتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ, ادھر نا کوئی مسئلہ ہے تو سیدھے سے ڈسکس کرو, مطلب اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. تو وہ مجھے کھینچ رہی ہے, نہیں کرو. میں نے کہا نہیں, اس کو پتا چلے نا. وہی بات ہوئی کہ وہ بندہ, ہم یہی تو ہمارے میں مسئلہ نا, ہم گرلس بات نہیں کرتی, ہم شیئر ہی نہیں کرتی کسی سے, ہم وہیں پہ اندر ہی اندر نا ٹینشن لینا شروع. ایٹ لیسٹ آپ میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ اگر کوئی آپ کو ایٹ لیسٹ تنگ کر رہا ہے نا, میرا مطلب یہ سب گرلس کے لیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی چھیڑ ہے, کیونکہ یہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں مطلب نہیں ہے اس طرح سے. آپ یقین کریں, ایون میں ویل کرتی ہوں, لوگ نہیں باز آتے, مطلب یہ چیز ہے, اب میں اس کو نہیں کر سکتی ہوں. تو آپ ایٹ لیسٹ اس چیز کو برداشت نہیں کرو, اس سے جا کے پوچھو کیا مسئلہ ہے. میں آپ کو یہ بات ہوں, میں 5 کلاس میں تھی, تو میں اکیلی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, نہیں جاتی تھی. تو میرے بھائی نے مجھے کہا تھا, کہتے ہیں یہ پاکستان ہے بیٹا, یہاں پہ اگر کوئی آپ کو کچھ کہے گا نا تو آپ نے وہاں سے ڈر کے نکلنا نہیں ہے, اگلے بندے کو کالر سے پکڑنا ہے کہ کہنا ہے ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے. ارے لٹرلی وہ 5 کلاس کی بات ہے, وہ 5 کلاس سے ابھی تک وہ چل رہا ہے. اور میں منہ پہ جا کے تو کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو مجھے, میں حل کر دیتی ہوں, نہیں تو پھر نا کہیں اور راستہ نکلو یہاں سے. گڈ. مطلب یہ ویل کے پیچھے ایک تگڑی سی جو ختیجہ ہے ہماری, وہ بالکل کسی کو نہیں چھوڑتی. اس کے لیے
اس طرح کی اسکلز بھی سیکھنی پڑیں گی. نہیں یہ اسکلز آنا ضروری ہے. تو ٹھیک ہے, میں آپ کی بات ایگری کرتی ہوں میم کہ اسکلز آنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ لڑکی میں اتنا مطلب کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ وہ بات کر سکے اپنے اینڈ پہ کہ یار اگر آپ نہیں مطلب کوئی آپ کو کچھ کہہ کے جا رہا ہے, آپ کیسے گوارا کر رہے ہو کہ آپ اس کو چھوڑ دو اس بنا پہ کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا. ختیجہ آپ سے تو یونیورسٹی میں بھی لوگ ڈرتے ہوں گے, ختیجہ گزر رہی ہے پیچھے ہٹ جائیے, بلا وجہ ہی نا ڈانٹ پٹ جائے اس سے. بتا رہی ہوں کہ کچھ کیسز ایسے آ جاتے ہیں, تو میری فرینڈس لٹرلی مجھے کہتی ہیں یہاں. تو ختیجہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ گروپ میں کچھ لوگوں نے گروپ بنایا, وہ آپ کو کہتے ہو کہ فلاں بندے نے مجھے آج تنگ کیا یا فلاں لوگ مجھے تنگ کرے تو کل آپ آ جائے, ایسے بوائز کرتے ہیں بیسیکلی, ایسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, ٹھیک ہو گیا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو ختیجہ پہنچ جاتی ہے. بالکل بھی نہیں, اتنے لڑکے ہیں تو وہ خود سے ڈیل کرے نا, مطلب میں تو بیسیکلی یہی بات آ جاتی ہے نا کہ اپنے لیے کر رہی ہوں نا, وہ یہ صرف شگلن ہوتا ہے. مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے یونیورسٹی کی لڑکیاں کہ ختیجہ سے ہیلپ نہ مانگنا شروع کرتے, ختیجہ پلیز مجھے ہیلپ کر دیجیے, فلاں بندہ مجھے بڑا دوسری ڈپارٹمنٹ کا تنگ کر رہا ہے. میرے ساتھ جو میری فرینڈس کا سرکل ہے نا, جو وہ کہیں جا رہے تھے نا, وہ مجھے لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے صرف ختیجہ کے ساتھ جانا ہے. پہلوان ہے ختیجہ ہمارے, ہم بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, دیکھنے میں پہلوان ہی ہے, ویسے بہت پہلوان ہے ماشاء اللہ سے. اس چیز کا میں ارم سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, اس چیز کا سارا کریڈٹ میں اپنے پیرنٹس کو دیتی ہوں. آج ان کی وجہ سے ہی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں بیسیکلی آپ کو بتاؤں گجرانوالہ سے ہوں, تو میں یہاں پہ آئی, میرے یہاں پہ آنے تک کی جتنی میں نے ہرڈلز دیکھی ہے نا, جتنی آبسٹیکلز تھے وہ مطلب بہت زیادہ تھے, مطلب بہت کرٹیسزم تھا. تھوڑا سا بتائیں گے کہ کون سی پرابلم میں آپ کو گجرانوالہ سے لاہور آنے میں آئی, اس کے بعد بھی سوشل ورک کرتے ہوئے کون سی آئی, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. پہلے جب میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لینا تھا نا یونیورسٹی میں, اسپورٹس بیس پہ میرا اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہو رہا تھا, تو ریلیٹیوز تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ میں یہاں پہ آؤں لٹرلی. اور میرے آپ ایسے کہہ لیں کہ میرے بابا اس سائڈ پہ تھے اور میرے پورے ریلیٹیوز ایک سائڈ پہ تھے, ایک سائڈ پہ تھا. میرے ماما بابا اس سائڈ پہ اور میں ان کے پیچھے تھی, باقی سارے لوگ اس سائڈ پہ تھے, کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ جائے. جی ٹھیک ہے, مطلب وہی ہے نا, ہمارے یہاں گروتھ دیکھی ہی نہیں دیتی کسی سے, جو مرضی کر لے. اور اوپر سے یہ تھا کہ گیم کی بیس پہ جا رہی ہے, وہاں جا کے لڑے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی. یہ لڑنا مطلب پارٹیسپیٹ کرنا, مطلب فائٹ ایسے نہیں کہ راہ جاتے آپ کسی کو بھی مارنا شروع کر دیں, وہ والی لڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, اس بارے میں ہم بات کریں گے وقت چھوٹی سے بریک کا, لیکن بریک سے پہلے ہمارے ساتھ شہزادہ پونو موجود ہے, تو ان کی خوبصورت سی آواز میں گانا بھی سنیں گے, پھر واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے اور ماریا سے پوچھیں گے ان کو کون سی مشکلات دیکھنی پڑی, کیونکہ ہر کسی کو دیکھنا. ویلکم بیک جی, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ بڑے پیارے پیارے مہمان موجود ہیں. جب کورونا کی بات ہوتی ہے یا کسی بھی سوشل ورک کی بات ہوتی ہے تو ختیجہ ویلفیئر کلینک کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ختیجہ ویلفیئر کلینک ایک مکمل فلاحی ادارہ ہے جہاں پہ شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں جو مستحق ہیں ان کا فری میں ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ان کی ادویات, ان کا ٹیسٹ, اور اگر ان کو انسولین کی ضرورت ہے, اگر ان کے ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کریں تو ان کو انسولین بھی بالکل فری میں دی جاتی ہے. یہ ادارہ جو ہے مارچ میں اسٹارٹ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں اتنے زیادہ مریضوں کی تعداد ہونا شروع ہو گئی. تو میں بار بار ریپیٹ پہ بھی یہ بولتی ہوں, کائنڈلی اگر آپ یہاں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پہ ایک نمبر چل رہا ہے, یہاں پہ پہلے رابطہ کیجیے, جو آپ کو ڈاکٹر وقت دیں گے اس کے مطابق آپ کلینک کو وزٹ کر سکتے ہیں. اس نمبر پہ رابطہ کر کے وقت لے کے جانا اس لیے ضروری ہے, جیسے کورونا آیا تو ہم نے ایس او پیز کو بھی فالو کرنا تھا. اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے وہاں پہ ہجوم بن جائے گا, وہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو جرمس لگنے کا. تو ضروری ہے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. تو ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ فون کیجیے, رابطہ کیجیے, جو آپ کے ڈاکٹر آپ کو وقت دیں گے اس کے مطابق آپ کلینک پہ جائیے. آپ کے ٹیسٹ بھی بالکل فری ہوں گے, آپ کو ادویات بھی بالکل فری دی جائیں گی اور آپ کو انسولین بھی بالکل فری میں دی جائے گی. اب ٹیلی میڈیسن انہوں نے اسٹارٹ کر دی ہے, آن لائن آپ کے ڈاکٹرز آپ کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں. آپ کو چیک اپ جو ہوتا ہے آن لائن کیا جا رہا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو کلینک پہ بلا لیا جاتا ہے, اگر نہیں ہوتی تو آپ کو آن لائن ہی مشورہ دیا جاتا ہے. ہماری اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, کائنڈلی آنے سے پہلے اس پہ رابطہ کیجیے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتائیے, یہ زیادہ سے زیادہ نمبر پھیلا دیجیے تاکہ کسی کی بھی ہیلپ ہو سکے. ہو سکتا ہے آپ ہی کی وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو جائے, کیونکہ یہ بالکل فری میں کام کر رہے ہیں, بالکل فری میں ادویات دے رہے ہیں. کوئی انسولین کسی چیز کی کوئی چارجز نہیں ہے, بہترین سہولیات کے ساتھ آپ کو ٹریٹمنٹ بھی دیا جا رہا ہے. آمنہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ ہیلتھ پہ بھی کافی زیادہ کام کریے. تو میم آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں شوگر کی جو بیماری ہے وہ بہت کامن ہے, بہت زیادہ لوگوں میں ہے, تو وہاں پہ میڈیسن لینا بڑا مشکل کام ہے. تو جیسے میں ذکر بھی کر رہی تھی, ختیجہ ویلفیئر کلینک بالکل فری میں کام کر رہی ہے, آپ کو ادویات بھی دے رہی ہے, انسولین بھی, اور آپ کے ٹیسٹ بھی فری ہو رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گی میم؟
میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی بچا لیں یا کوئی ایسا کہ جیسے اب یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اگر ہم ایسا بھی کچھ کر لیں کہ کوئی ایک انسان ہی ہماری کسی ایفرٹ سے فائدہ حاصل کر لے تو وہ بھی بہت ہے. اب شوگر جو ہے وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کامن ہے. ایون میرے پیرنٹس کو بھی ڈائبٹیز ہے. تو جب آپ یہ بتا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنا اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ افورڈ کرتے ہیں, لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ڈائبٹیز کا پرابلم ہے اور وہ افورڈ نہیں کرتے. اس کے لیے فریکوینٹ ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایوری 3 months یو ہیو ٹو گیٹ یور سیلف ٹیسٹڈ کہ آپ کی ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے. جی تو اگر ٹیسٹ بھی فری ہیں اور اگر انسولین کیونکہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے اس کا تو اگر وہ ہے اور ڈائٹ کے اوپر اگر وہ ساتھ ان پٹ بھی دیتے ہیں کیونکہ ڈائٹ ان پٹ شوگر پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے, تو پلیز آپ میک شور کریں کہ وہاں پر ڈائٹ. جی بالکل میم, بالکل دیا جاتا ہے. ہم ڈیلی اس لیے اویئرنیس بھی لوگوں تک پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, تاکہ نمبر جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ ایزیلی رابطہ کر سکتے ہیں. پھر آپ ایک وقت لے کے وہاں جا کے جو بھی پرابلمس ہے, ایون کہ شوگر کے علاوہ جو دوسرے امراض ہے جیسے آپ کا بی پی ہو جاتا ہے, آپ کو بخار ہو جاتا ہے, ان کو بھی ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ. تو پھر کیا آپ کی ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس چیز کو مینشن بھی کر سکتے ہیں اپنے اپنے گروپس میں؟ بالکل بالکل میم, آپ کر سکتے ہیں. آپ گروپ میں بھی مینشن کر سکتے ہیں, سوشل اکاؤنٹس جتنے بھی ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ اس پہ بھی کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ اس کے لیے آپ اویئرنیس بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ویلفیئر کا کام ہے, دوسروں کو ہیلپ کرنا ہے. تو آپ آلریڈی کام کر رہے ہیں تو آپ یقیناً اس کو بھی لے کے چل سکتے ہیں. اچھا ارم, کورونا کے ڈیز میں باقی جو بیماریاں ہیں ان کے اوپر سے دھیان کافی لوگوں کا ہٹ بھی گیا. بالکل, لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے ہاسپٹل جانا بھی نہیں چاہتے. جیسے کسی کو خدا نخواستہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر پہ ہی اس کو ٹریٹ کر لوں, ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں دکھانے اور واپسی پہ میرے ساتھ کوئی جرمز ہاسپٹل سے آ جائیں. تو اس سچویشن میں اگر ایک ڈیزگنیٹڈ پلیس ہے جو کہ صرف ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو آپ نے جیسے بتایا کہ ڈیل کر رہے ہیں یا بلڈ پریشر کو, تو یہ بہت اچھا ہے کہ وہاں پر کوئی اور پیشنٹس کی آپ آمد و رفت کو SOPs کے ساتھ کنٹرول کر سکتے, صرف ڈائبٹیز. ایگزیکٹلی میم, اور دوسری جو بیماریاں ان کو بھی اس لیے دیکھنا شروع کر دیا تھا کیونکہ جب دیکھا کہ پورے چوک ہو چکے ہیں ہاسپٹلس کورونا کی وجہ سے, لوگ باقی پینک اتنے ہو چکے تھے, ایون کہ ڈاکٹرز بھی دوسرے جو امراض تھے ان کو انہوں نے اگنور کر دیا تھا کسی حد تک اسٹارٹ میں. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے دوسرے جو جتنے بھی پیشنٹ تھے ان کو بھی ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ محفوظ جگہ پہ آ سکیں, اپنا ٹریٹمنٹ بھی کرا سکتے ہیں. تو کیونکہ ختیجہ بھی سوشل ورک کر رہی ہے تو میں چاہوں گی ختیجہ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ویلفیئر کے بارے میں؟ میم بات کر رہی تھی کہ جیسے کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹل میں لوگوں نے جانا اوائڈ کر دیا تھا. ایون میری ابھی لاسٹ منتھ میں میری نانوں کی طبیعت اتنی خراب تھی, وہ بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ بھی, تو وہی مسئلہ تھا کہ ہم انہیں لے کے نہیں گئے ہاسپٹل نا, ہم نے گھر پہ خود ہی سے ٹریٹمنٹ ان کو دینا شروع کر دیا کیونکہ وہ اتنا ڈر رہے تھے جانے کے لیے. وہ بھی آپ نے مجھے بتایا تو مجھے اتنا اچھا لگا سن کے کہ مطلب ایک اسپیسیفک پلیس ہے جہاں پہ آپ جا سکتے ہو کہ وہاں پہ آپ کو ایٹ لیسٹ اس چیز کا ڈر تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی کووڈ کا پیشنٹ نہیں ہے یا کچھ اس طرح سے نہیں ہے. یہ بہت اچھا ماشاءاللہ فون کر کے جا رہے ہیں, زیادہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا, وہاں پہ رش بھی نہیں لگتا اور آسانی سے آپ اپنی جو بھی آپ کی پرابلمس ہے, یہ بیماری ہے, ان کو آپ ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. ماریا کیا کہے گی؟ ماریا بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کو مینشن کر سکتی ہے. یقیناً بالکل مینشن کروں گی. مجھے ان کی بات سے یاد آیا کہ میرے فادر کو شوگر ہے اور ابھی ریسنٹلی ان کو ایک اور کوئی پرابلم, ان کے کڈنی سٹونز کا ان کو پرابلم ہوا تھا, تو ان کو ہم لے کے گئے تھے ہاسپٹل اور وہاں سے ان کو کورونا کا جو جرمز ان کو لگ گئے اور وہاں سے ان کو گئے. وہ ٹریٹمنٹ کسی اور کے لیے تھے, اوپر سے ان کو شوگر بھی تھا, تو وہ اور زیادہ آپ کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. بالکل. تو اس کی وجہ سے ان کو کورونا ہو گیا, کووڈ پازیٹیو ہو گئے وہ, پھر ان کو کوارنٹائن کیا گیا کافی. آئی تھنک 14 days کا ہوتا ہے, 7 weeks 2 کا پروسیس ہوتا ہے جب تک آپ 14 days دوبارہ ٹیسٹ آپ کا وہ نہیں ہوتا. بالکل. تو انہوں نے پورا ان کو ٹائم وہاں پہ دیا, کوارنٹائن میں رکھا, پھر ان کی ٹریٹمنٹ کی. اور آئی ایکچولی اپریشیٹ, اس طرح کے لوگوں کو بہت اپریسیشن ملنی چاہیے جو اس قسم کے سوشل ورکس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں اپریسیشن اتنی نہیں ملتی, ایکنالجمنٹ اتنی نہیں ملتی, اور پھر بندہ آہستہ آہستہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. بالکل, یہ ہمارا نے بڑی اچھی بات کی کہ جب کوئی کام کر رہا ہو تو بے شک اللہ اجر دینے والا ہے, کوئی انسان کسی کے کام کا اجر نہیں دے سکتا امنا جی, لیکن اگر آپ تھوڑا سا ان کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں یا ان کو صرف یہ بول دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, تو آپ بڑا موٹیویٹ ہو کے زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بریک سے پہلے ہمیں شہزادہ پنو نے ایک گانا سنایا ہے جو بڑا ہی ریالٹی بیس تھا, پیسے سے ریلیٹڈ تھا. اس کی شاعری جتنی بھی تھی کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو ہٹ ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا. تو میم کیسا لگا تھا ان کا گانا, کیونکہ آپ اپریشیٹ بھی کر رہی تھیں؟ ہاں, ان کا گانا بڑا ریئلسٹک تھا, بالکل بیس تھا, کیونکہ لوگوں کے جو رویے ہیں
وہ پیسے سے تبدیل ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی شخص کو آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس بہت اگر پیسہ ہے تو اس کی رسپیکٹ سوسائٹی میں زیادہ کی جاتی ہے جی, اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کی رسپیکٹ اس طرح سے نہیں کی جاتی. حالانکہ ہمارے مذہب کے حساب سے تو یہی ہے کہ آپ سب کو ایکولی رسپیکٹ کریں, یا ایٹ لیسٹ آپ یہ ایٹ لیسٹ دیکھیں کہ اس کی سکلز کیا ہیں, سوسائٹی کی طرف اس کی سروسز کیا ہیں, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ اس کی رسپیکٹ دیں. لیکن بیسکلی دیکھا یہی گیا ہے کہ یہ سب سے بڑا پیرامیٹر جو ہے وہ پیسہ ہی بن چکا ہے, کہ اسی کے بلکہ پیسہ اور اس کے ساتھ ایسیسریز. اب اگر کوئی مطلب اچھی گاڑی ہے, اچھا بیگ ہے, جولری ہے ایکسپینسو, تو اس کو دیکھ کے لوگ امپریس ہوتے ہیں. اور اب جیسے ماریا کی فیلڈ ہے جولری, بالکل سوری اگر میں یہ کہہ رہی ہوں, لیکن ہم پچھلے دنوں ماریا سستی جولری بھی دیتی تاکہ تمام لوگ پہن سکے, افورڈ کر سکے. بالکل. لیکن پچھلے دنوں ہمارا یہ بڑا ایک رہا, ایک ہماری کیمپین رہی ہے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ سیل فون ہے, اس کی یہ پرائس ہے, اب اس کو کمپیئر کریں کہ اس سیل فون میں کتنے ایک کیمرہ کے انجیکشن آتے ہیں. یہ ہماری ایک کیمپین رہی ہے. اس کے اندر میں نے اپنے بچوں کو بھی انوالو کیا کہ ہم اپنی جو چیزیں خریدتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم نے ایک بیگ لیا, کوئی برانڈیڈ بیگ ہے اور اس کی پرائس 25,000 ہے, تو ہم اگر اس سے کمپیئر کریں کہ یہ جو 25,000 ہے, کیا یہ بیگ اتنا وردی تھا کہ اس کے لیے ہم نے اتنے پیسے اسپینڈ کیے, اسپیشلی ان کرونا ڈیز. اگر ہم اس سے یہ بیگ نہ خریدیں تو اس کے آلٹرنیٹ میں ہم 2 انسانی زندگیاں ایک کیمرہ خرید کر بچا سکتے ہیں. تو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ نے اسپینڈنگ, کرونا نے صرف آپ کو یہ نہیں بدلا کہ آپ کی ہیلتھ کی طرف اویئرنیس آئی, بلکہ آپ کی اسپینڈنگ کس طرح ہونی چاہیے, کس طرف آپ کا رجحان ہونا چاہیے. جیسے گورنمنٹ نے وینٹیلیٹرز اب بنانے شروع کر دیے ماشاء اللہ, یا انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہیلتھ ورکرز کو اپریشیٹ کیا جائے, ایکسٹرا سیلری ڈاکٹرز اور نرسز ڈیزرو کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو جیسے بجٹ کو ٹرانسفر کیا ہے ٹورڈز ہیلتھ, اسی طرح ایک عام انسان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس کو کیا چیز خریدنی چاہیے اور کس چیز کے لیے بچا کے رکھنے ہیں پیسے. ایگزیکٹلی جیسے آپ نے بیگ کا ذکر کیا, یہ بہت سی چیزیں آج کل ہم تھوڑا اسٹیٹس کانشیس ہیں اینڈ برانڈ کانشیس بھی ہو گئے ہیں. چیز جیسی بھی ہو, ہمیں لگتا ہے کہ فلاں نے اتنا ایکسپینسو ڈریس پہنا ہے یا جوتا پہنا ہے تو میں بھی لے لوں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہمیں بہت اویئرنیس دینی پڑے گی کہ یہ چیز, اب دیکھیں عید پہ کس طرح سے ہم نے عید گزاری, چھوٹی عید بھی سادگی سے گزری, اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے اس سے پہلے عیدیں گزارتی. تو اس کا مطلب ہے کہ کم چیزیں کم پیسوں میں بھی ہم لوگ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں. میم نے بڑی زبردست بات کی, اور یہ میم کیمپین میرا خیال ہے ہر اسکول میں, ہر کالج میں, یونیورسٹی میں جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ ہونی چاہیے, اور وہیں کے لوگوں کو اسٹارٹ کرنی چاہیے, تاکہ ہمارے مائنڈ میں ایک یہ جو اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں ہم لوگ, یا برانڈ کانشیس ہے, ان چیزوں سے واپس آ جائے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کورونا نے صرف ہمیں ہیلتھ کی طرف نہیں کیا, بہت سی چیزیں بھی سکھائی ہے, اور وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سیکھنی تھی. اگر جنہوں نے نہیں سیکھنی, انہوں نے اس کورونا میں بھی کچھ نہیں سیکھا, انہوں نے بھی بہت زیادہ شاپنگ کی اور اسی طرح سے اپنا جو پیسہ ہے اس پہ انویسٹ کیا ہے. خیر, آپ تو برانڈ کانشیس نہیں ہیں, جہاں سے کچھ ملے لے لیتی ہیں. آپ بھی ماریا یہ تھوڑی ہیں. اچھا وہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا گزارا ہو جائے, تھوڑا بہت تو گزارا ہونا بھی. ہاں مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں میں نے یہ یہاں سے بالکل ہی نہیں لینی, ایسا کچھ نہیں ہے. چلے تھوڑی میں بھی ہوں, چلے لیکن اتنی نہیں ہوں کہ ہاں کچھ نہیں ہے, ورنہ کہیں سے بھی کچھ اچھا لگے تو میں بائی کر لیتی ہوں. ہم آپ کی گیم کی طرف واپس آتے ہیں. آپ بتا رہی تھی اس کے کتنے ایونٹس ہوتے ہیں, اس کی ٹریننگ کس طرح سے دی جاتی ہے, یہ یونیورسٹی میں ہی آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, مجھے بتائیں گے آپ کے کوچ کس طرح سے آپ کو ٹرین کرتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو میں نے یہ اپنے بھائی سے سیکھا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہاں جی گھر سے, تو وہ میں نے بھائی سے سیکھا. ہاں جی. اس کے بعد جب میں یہاں یونیورسٹی میں آئی تھی تو میں اپنے کوچ کا نام ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. سر عمران ہیں, وہ پنجاب یونیورسٹی کے وہ کوچ ہیں. میں نے جو میری صحیح جو ٹریننگ اسٹارٹ ہوئی تھی نا, وہ میری ان سے اسٹارٹ ہوئی تھی. یہاں پہ آ کے کمپٹیشن بڑھ گیا تھا. اب وہ انٹر یونیورسٹی ہوتی ہے, فرسٹ آف آل یونیورسٹی لیول پہ دیکھا جائے, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ لیولس پہ آپ کے کمپٹیشن ہوتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ جیسے ابھی یونیورسٹی کی بات کریں تو انٹرنیشنل یہ انٹر یونیورسٹی ہوتی ہے جس میں پورے پاکستان کی یونیورسٹیز آتی ہیں. تو اس میں آپ کی ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے, -44 سے اسٹارٹ ہوتا ہے, -44, -48, -56, -52 اس طرح سے جاتا ہے. میں -48 کی ہوں اسٹارٹ سے, یہ اسی ویٹ کیٹیگری میں جا رہی ہوں. تو اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی جیسے انٹر یونیورسٹی کی بات کریں تو ہمارا یونیورسٹی کے اندر ہی کیمپ لگتا ہے. یونیورسٹی میں ہمارا اسپورٹس کمپلیکس ہے, وہاں پہ ہمارا کیمپ لگتا ہے جس میں میکسیمم 2 to 3 hours ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, کمپلسری ہے وہ.
اور اس میں مطلب آپ کہہ لیں کہ ہمارے کوچ ہوتے ہیں اور کوچ کے ساتھ ڈفرینٹ جو ہماری ٹیم ہوتی ہے ساری ہم لوگ ٹریننگ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کلبس بھی ہیں یہاں پہ لاہور میں بھی. آپ کے ایونٹس کس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ مطلب آپ لوگ نیشنل لیول پہ بھی آپ ماشاء اللہ پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں. ایونٹس کیا منتھلی ہو رہے ہوتے ہیں, ویکلی ہو رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلبس کے آپس میں ہوتے ہیں, کس طرح سے ایونٹس ہوتے ہیں؟ ڈفرینٹ کلبس کے وہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ابھی تو کووڈ کی وجہ سے سب کچھ ابھی اسٹاپ ہوا ہے نا, اس سے ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوری 3 months آپ کہہ لیں اراؤنڈ اباؤٹ 3 months 6 months اس طرح سے کلبس کے ہوتے ہیں. اس کے بعد انٹر یونیورسٹی کی بات کریں, انٹر یونیورسٹی ایوری ایئر ہوتی ہے, 1 سال بعد ہوتی ہے. اور اگر نیشنل چیمپئن شپ کی بات کریں وہ ہر 2 سال بعد ہوتی ہے. ایشین گیمز ہوتی ہیں اس طرح سے. یہ آپ نے نیشنل لیول تک میں نے نیشنل لیول تک پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے, HEC کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. تو خدیجہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں جو ہے ہر اسکول میں یہ ضروری ایک کلاس ہونی چاہیے مارشل آرٹس کی, لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, ان کے سیلف ڈیفینس کے لیے؟ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کیونکہ جو صورتحال ہمیں دیکھنے میں آئی نہ صرف پاکستان میں, بہت سی کنٹریز میں ایسا چل رہا ہے, تو بچوں کو اسٹارٹ سے ہی تھوڑا ٹرین کر دینا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی ان کو کس طرح سے ٹچ کر رہا ہے یا کس طرح سے ان سے بات کر رہا ہے یا کس طرح سے اسٹیئر کر رہا ہے, تو انہیں آگے سے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے یا کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر جس طرح ابھی آپ ارم بات کر رہی تھی, میں بات کروں اگر ابھی ہم جتنے ویل نون اسکول دیکھیں نا وہاں پہ موسٹلی اس چیز کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. مطلب آپ کہیں کہ آپ کو مارشل آرٹس کا کک باکسنگ سکھا رہے ہیں, باکسنگ سکھا رہے ہیں, کچھ بھی مطلب آپ کو کچھ نہ کچھ اس بارے میں سکھا ضرور رہے ہیں آپ کو, مطلب اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. زیادہ تر نہیں ہے جو ویل نون اسکول میں آپ کو ایسے بتا رہی ہوں ان میں مطلب ٹریننگ دی جا رہی ہے. اتنی اویئرنیس کتنی تعداد میں ہمارے بڑے اسکولز ہیں؟ آپ دیکھیں نا ہمارے گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے, وہاں پہ دور دراز کی بچیاں بھی, اور زیادہ تر کیسز وہیں سے دیکھنے میں آتے ہیں. نو ڈاؤٹ لاہور میں بھی ہے, سٹیز میں بھی ہو رہے ہیں, ابھی تو ہم یہ مینشن یہ کر ہی نہیں سکتے کہ بھائی یہاں پہ زیادہ ہے یہاں نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی آئی تھنک اویئرنیس ہونی چاہیے, وہاں پہ بھی بچیوں کو آپ کو ٹرین کرنا چاہیے. یہ چیز میم, لیکن ابھی وہی بات آ جاتی ہے نا ارم کہ اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلا نہیں جا رہا جس طرح سے لے کے چلنا چاہیے نا. میں اگر آپ کو اپنے مطلب بھائی کی بات ہی بتاؤں تو وہ ڈفرینٹ اسکولز میں کر رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ ان کی ایک مطلب پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح مطلب گرلس کو وہ میٹرک سکھا بھی رہے ہیں, وہ سکھا بھی رہے ہیں. وہ نا پرو فٹ کے وہ ہیں, مطلب زبردست ٹرینر ہے بیسیکلی. ٹھیک ہو گیا, گجرات میں اپنا سینٹر ہے زبردست میری سٹی میں ہی نا, تو یہاں پہ ڈفرینٹ وہ یونیورسٹیز کے کوچ بھی رہ چکے ہیں اسی طرح سے. تو جس طرح سے میں اپنے سر کا بتا رہی ہوں کہ میں نے ان سے سیکھا, وہ بھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کوچ رہ چکے ہیں, وہ بھی وہاں سکھاتے ہیں. تو ان کی بیسک ایک وہ ہوتی ہے مائنڈ سیٹ ان کا ہے کہ میں نے مطلب گرلس کو اس طرح سے تھوڑا بہت کرنا ہے ٹرین, کے ایٹ لیسٹ انہیں پتہ چل جائے کہ کس وے سے آپ کو ٹچ کیا جا رہا ہے یا کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے, کیا چیز آپ کے لیے بری ہے. میں آپ کو بتائی نا کہ میں 5 کلاس میں تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو پکڑ لینے جا کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو. تو شروع سے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ مطلب لیکن خدیجہ آپ کو نہیں لگتا ہمارے ہاں اس گیم کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ جیسے مطلب مارشل آرٹس کا تو ہم سن لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے جی اس میں یہ چیزیں ہوں گی, ویسے وشو کا آپ نے ذکر کیا, اس کے بارے میں بہت کم پتہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو مزید پروموٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی خواتین کے لیے. بار بار اس کی سوشل میڈیا پہ بھی اس کی مہم ہونی چاہیے, ہر جگہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اب تو آپ کہہ لیں کہ کافی ساری اویئرنیس اسٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے اس چیز کی نا, کیونکہ اب بہت ساری گرلس بھی آ گئی ہیں اس چیز مطلب اس گیم میں, کافی گرلس آ گئی. میں اگر آپ کو اپنی گجرانوالہ کی بات ہی کروں تو اتنا بڑا شہر نہیں ہے, وہ پہلوانوں کا شہر ہے, وہاں میل فیمیل دونوں ہی پہلوان ہیں. تو وہاں سے بھی ایون اب ڈفرینٹ سٹی سے آپ گلگت کہہ لیں, ہزارہ کہہ لیں, یہ بلوچستان, یہاں سے بھی اب تو یہاں سے بھی لڑکیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ماشاء اللہ سے, ماشاء اللہ ویری نائس ہو رہی ہے اس چیز. ٹھیک ہو گیا. ماریا آپ کبھی کسی گیم میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں یا آن لائن گیمز کھیلتی ہیں؟ میں نے بچپن سے اسپورٹس میں بہت اسپورٹس پرسن ہوں, اور بچپن سے ہی میں نے اسکول میں بھی کوئی نہ کوئی جو ہماری اسپورٹس والی ٹیمز ہوتی ہیں نا, ہر اسکول میں ایک اسپورٹس ٹیم ہوتی ہے. فٹ بال بھی میں نے کھیلا ہے, میں نے کرکٹ بھی کھیلا ہے, میں نے ہاکی بھی کھیلا ہے, میں نے باسکٹ بال بھی کھیلا ہے, نیٹ بال بھی کھیلا ہے. تو مجھے شوق ہمیشہ سے تھا, اور یونیورسٹی میں بھی میں اپنی فٹ بال کی ٹیم میں تھی, اور اس لیول تک ہم گئے تھے کہ نیشنل کے ٹرائلز کے لیے بھی میں گئی ہوئی ہوں فٹ بال کے. تو ہمیشہ سے اسپورٹس مین شپ میرے میں تھا, اور میں نے ہمیشہ سے اسپورٹس میں حصہ لیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ چلو گیمز کی تو بات ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہے, اب آن لائن بزنس کی طرف واپس آتے ہیں. ماریا میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جن کے پاس یا تو ٹائم نہیں ہوتا بچوں کی وجہ سے کہ وہ کہیں جاب کریں یا باہر آ کے کوئی بزنس کریں, تو وہ آن لائن بیٹھ کے کس طرح سے کام کر سکتی ہیں؟ آن لائن بیٹھ کے کون سے ایسے کام ہیں جن میں وہ آگے آ سکتی؟ ضروری نہیں ہے جویلری, چلیں یہ تو آپ کا ایک شوق تھا, آپ نے اس کو کنٹینیو رکھا. اچھا اس بارے میں یہ ایڈ
کرنا چاہوں گی کہ میں خود KPK سے ہوں جی. خیبر پختونخوا سے. ہم پٹھان ہیں اور ماشاءاللہ. اور میں نے اپنی یونیورسٹی میں ہمارے وہاں پہ اکثر ایک ایونٹ ہوتا تھا ہلٹ پرائز, اور ایک اور ایونٹ ہوتا تھا بزنس فیسٹا. تو بزنس فیسٹا میں آپ نے ایک بزنس آئیڈیا بیسکلی لے کے آنا ہوتا تھا آگے, اور اس کا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ سب سے اچھا بزنس آئیڈیا جس کا بھی ہوگا ان کو ایک پرائز ملے گا. ہاں, تو اس وقت میرے ذہن میں بالکل بھی کوئی بزنس ریلیٹڈ جیولری برانڈ یا برانڈ سے ریلیٹڈ کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اور اس وقت ابھی یہ میرے خیال سے 2 سال پرانی بات ہے, تو مجھے ایک آئیڈیا آیا تھا کہ ہماری جو خیبر پختونخوا میں خواتین ہیں, میری اپنی جو ریلیٹیوز ہیں, جو لڑکیاں ہیں میرے خاندان میں, وہ گھر بیٹھی ہوتی ہیں, ان کی شادیاں چھوٹی چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہیں, اور وہ اپنے لیے ارن بھی نہیں کر پاتی, اور ان کو موقع بھی نہیں ملتا, کوئی اپرچونیٹیز بھی نہیں ملتی. تو مجھے یہ آئیڈیا آیا تھا باقاعدہ کہ میں ان کے لیے کچھ ایسا کروں کہ ان کو جاب اپرچونیٹیز گھر بیٹھے بیٹھے ملے, اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے ایسے, آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ گھر بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کر سکتے ہو جس کے تھرو آپ ارننگ اچھی خاصی آپ ارن کر سکتے ہو. تو البتہ میں نے یہ آئیڈیا اپنا جوری کو پریزنٹ کیا, ان میں سے 2 ججز کو بہت اچھا لگا, ایک جج نے تھوڑا سا کوئی کرٹیسزم شو کیا, اور پھر وہ آئیڈیا تھوڑا سا باقی. خواتین میں کہیں نہ کہیں یہ ہنر ہوتا ہے چیزوں کو سیٹ ویٹ کرنا, کپڑوں کی ڈیزائننگ, بے شک آپ ڈیزائنر نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کر لیتے ہیں نا ان چیزوں کو لے کے. تو صحیح, تو آپ نے ان کو کوئی اپرچونٹی ملی؟ اپرچونیٹی میں نے اپنی فرینڈز وغیرہ تک جتنا میں کر سکی ہوں میں نے اپنی طرف سے بالکل کیا ہے. میری فرینڈز جیسے اب فری لانس میں نے کیا ہے, تو مجھے ایکسپیرینس ہے کہ فری لانس آپ نے کیسے کرنا ہے. آپ نے آپ کے اسکول میں جو آپ کے کمپٹیشن کو دیکھ رہے تھے, جن کو آپ نے آئیڈیاز ہے, اسکول کے ٹیچر جو جج ہوتے ہیں انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا؟ ہاں, اس میں سے ایک جج تھے جنہوں نے کرٹیسائز کیا تھا, باقی 2 میرے فیور میں تھے. اور ایک اور آئیڈیا تھا جو کہ اس سے بھی زیادہ بہتر تھا, تو وہ آئیڈیا فرسٹ آیا تھا. پھر اسی طرح آہستہ آہستہ میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا کہ اگر ایک کی طرف سے کوئی کرٹیسزم مل بھی رہا ہے تو پھر بھی اگر آپ ایک چیز میں بلیو کرتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ یہ آپ کی جو ویژن ہے یہ ایک اچھے لیول تک جا سکتی ہے, تو آئی تھنک کہ آپ کو کرٹیسزم ہر طرف سے ملے گا. آپ کو 100 بندے میں سے اگر کوئی 5 یا 6 لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو کے آپ پیچھے ہٹ جاؤ, یا آپ بلکہ آپ زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو زیادہ آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا میں اگر یہ نہیں کر سکتی تو چلو یہ تو کر ہی سکتی. اس میں آپ کچھ نہ کچھ ایڈ ضرور کر سکتے ہو. آپ کو کرٹیسزم جب ملتا ہے آپ اس کو پازیٹیولی بھی لے سکتے ہو, اور آپ اپنے آئیڈیا کو اور بہتر بھی کر سکتے ہو اس سے. بالکل, کرٹیسائز کرنے کی اگر بات آئی تو آمنہ جی کی رائے لینا بڑا ضروری ہے. میں آپ کی بات کرنا چاہوں گی, جیسے ماریا نے بتایا کہ انہوں نے بزنس فیسٹا کیا تھا, اسی طرح ہمارے کالج میں نا اور انٹرپرینیورشپ گالا ہوا تھا, جس میں میرا مطلب ہمارا ایک گروپ کا وہ پروجیکٹ تھا جس میں GTR انٹیریئرز کے نام سے مطلب ایک پروجیکٹ تھا. ہم نے اس میں ٹائرس کو ریسائیکل کیا تھا, زبردست, اور اس سے فرنیچر بنایا تھا ہم لوگوں نے. بیسیکلی ٹائرس کو یوز کر کے اس ہم نے کاؤچ بنائے, ٹیبلز بنائے, صوفے بنائے. تو وہ چیزیں الحمدللہ ابھی تک چل رہی ہیں, وہ چیز چل رہی ہے ابھی تک. ابھی کیا ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہیں کہ سب اپنے اپنے گھروں میں نہیں, وہ سیل آؤٹ ہو گئے تھے سارے. سیل ہو گئے؟ ہاں جی, وہ سیل ہو گئے تھے. اس کے بعد ہمیں آرڈرز بھی آنا شروع ہو گئے تھے, آرڈرز بنا کے بھی ہم لوگوں نے دیے. تو یہ جس طرح سے بتا رہی نا, یہ بہت اچھی ایک چیز ہے. مطلب اگر ہم یونیورسٹی لیول پہ آپ نے یہ کیا تھا نا ماریا, یونیورسٹی میں جب یہ چیز آ جاتی ہے نا, آپ کو خاص طور پہ جب پروجیکٹ مل جاتا ہے اور آپ نے ایک کم پرائز میں اچھا سا کچھ بنانا ہوتا ہے نا, تو وہ ہمارے لیے بڑا بینیفیشل ہوتا ہے. بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ٹیلنٹ ہے, پوٹینشیل ہے, بس تھوڑی سی ان کو ضرورت ہے, ان کو تھوڑا سا پالش کر دے کہ آپ کی یہ پلیٹ فارم پہ آپ یہ پرفارم کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ سے بہت آگے جا سکتے ہیں. جیسے ماریا نے اسٹارٹ کیا اپنی ہی فیملی کی خواتین کے لیے کچھ سوچا ہے, تو اسی طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کے ساتھ جو خواتین منسلک ہے, اگر وہ پڑھی لکھی نہیں تو آپ ایٹ لیسٹ ان کو سوشل میڈیا کا تھوڑا بہت بتا دیں, نو ہاؤ ان کو دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں, یا ان کا کام آپ بائی کر کے آگے سیل کر سکتے ہیں. میں اسی میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ آج کل کے دور میں آپ کو اتنی ریسورسز کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیپٹل چاہیے, آپ کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے, لیکن آپ لٹرلی 5000 منیمم سے بھی آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. میں نے جب فری لانسنگ کی اور اس کے بعد جب مجھے اپنے بزنس کا شوق ہوا اور میں نے کہا کہ میں نے اب خود کا کچھ کرنا ہے, تو میں نے لٹرلی 10,000 روپیز جو مجھے پیمنٹ ملی تھی ایک کلائنٹ سے, میں نے اس سے جا کے جیولری خریدی تھی. اسی میں نے انوویشن کر کے چیزیں ایڈ کر کے اور جیولری کے پیسز بنائے, اور اسی سے میں نے پیج سٹارٹ کر کے ایک انسٹاگرام کے اوپر اسی سے اتنا گروتھ اس لیول تک پہنچ گیا کہ اب ماشاء اللہ 1000+ کسٹمر
کسٹمرز سیٹسفائڈ ایسے ہیں جن کو میں کہہ سکتی ہوں کہ نہیں ہم ایک لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اچھا ماشاء اللہ. تو وہ لوگ آپ ہی سے بائی کرتے ہیں, آپ ہی کے پیج پہ آتے ہیں. زبردست. بالکل جیسے ماریا نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس اماؤنٹ آئے گی تو میں اسٹارٹ کروں گی. آئیڈیا اسٹرانگ ہونا چاہیے تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. آمنہ جی, جیسے ماریا بھی بات کری تھی اور اس سے پہلے خدیجہ نے بھی ذکر کیا کرٹیسائز کرنا فیملی سے, آپ نے بھی بتایا کہ فیملی میں ہوا. ابھی آ کے اس لیول پہ جب آپ کے ساتھ 1000 لوگ ہیں یا اس سے بھی زیادہ جو والنٹیئر بھی کام کر رہے ہوں گے, ان کو ابھی آ کے کوئی آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک چیز سب نے ایکسپیرینس کی ہوگی اور سب لوگ ایگری کریں گے اس بات پہ, سر بھی ایگری کریں گے جنہوں نے میوزک سٹارٹ کیا. جب آپ سٹارٹ میں کچھ کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کو ڈسکریجمنٹ آپ کو لوگوں کی طرف سے ضرور ملتی ہے جی, لیکن ایک ٹائم پھر ایسا آتا ہے کہ جو لوگ آپ کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو وہ ہے نا اس کو میں جانتا ہوں. یعنی شروع میں جو لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں بعد میں وہی آپ کا حوالہ دیتے ہیں لوگوں. اور اس وقت جو فیلنگ آپ کو آتی نا کہ ایک وقت میں یقین نہیں کیا تھا لوگوں نے آپ کا, اور آج وہی لوگ آپ کے ساتھ. اب اسی طرح کا کچھ میرے ساتھ بھی ہوا. شروع میں میرے والدین مجھے ڈسکریج کرتے تھے کہ مطلب ان کو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے جا کے 10 روپے یا 50 روپے اس طرح فنڈ ریزنگ کرنا, یا یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور کیمپین چلائی ہوئی ہے فرینڈس کے ساتھ, تو یہ تھوڑا لڑکیوں کے لیے یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. بالکل. جب ان کو کوئی کمپلین کرتا تھا یا کوئی بات کرتا تھا, ایک بار ان کو نیبرہڈ سے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی بیٹی یہ کیا ہاسپٹل کے پیسے, یہ کیا چندہ جمع کر رہے ہیں. شروع میں بہت پہلے کی بات ہے, آئی واز ان کلاس 7th. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میرے والد نے ہی مجھے یہ کہا کہ ایک فلاں بچی کی شادی ہے یا فلاں بیمار ہے تو اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے بیٹا. اس وقت ہماری 30 لوگوں کی ٹیم تھی, یا آپ کتنا کر سکتے ہیں, آپ کی ٹیم کچھ کر سکتی ہے. اور ایک وقت ایسا ہے کہ آج میرے والدین اور باقی دوسرے لوگ احساس پروگرام میں کئی دفعہ رجسٹریشن کے لیے ہیلپ مانگتے ہیں, یا کوئی پلانٹیشن چاہیے. ایون میرے پیرنٹس کو کوئی پلانٹس چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تمہاری جو شجر کاری مہم چل رہی ہے اس میں 100 پودا بھی اگر اویلیبل ہے تو ہمیں وہ دے دو. تو بیسکلی کرٹیسزم تو آپ کو ملتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا آپ کے ساتھ بڑوں میں انکریجنگ فیکٹر بھی ہوتا ہے. جیسے کہ خدیجہ نے کہا کہ ان کے والد, یا جیسے ماریا کی مدر کی میں نے ابھی انکریجمنٹ دیکھی, جی بالکل, کہ وہ آل دا وے آئی ہیں ساتھ اور انہوں نے آ کر اس کو بوسٹ کیا, وہ ٹائم انہوں نے نکالا ہے. تو اسی طرح ہر ایک کے ساتھ ایک انکریجنگ فیکٹر ضرور ہوتا ہے. اب میرے ساتھ انکریجمنٹ یہ ہوئی کہ آئی ایم دا اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس. جی, تو میں نے اپنے والد کو ایک دفعہ یہ سوال کیا کہ ابو سب کے بہن بھائی ہیں جی, اور میں بالکل اکیلی ہوں, تو اللہ میاں کی یہ ڈویژن جو ہے نا یہ عجیب سی ہے. کبھی کبھی مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ون ٹو پلے ود. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی کہ تم اگر اللہ نے تمہیں ایک بنایا نا تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ تم چیلنجز کو اکیلے دیکھ سکو یا تم اپنی ٹیم خود بنا سکو. کیا بات ہے. اور وہ اتنے ان کی طرف سے اتنی انکریجمنٹ ملتی ہے والد صاحب کی طرف سے, بہت زیادہ شروع میں بھی ملتی تھی اور اب بھی ملتی ہے, کہ ہی واز دا فرسٹ ون ٹو اسٹینڈ آن مائی بیک. میری فیملی میں کبھی کسی نے جاب نہیں کی تھی, مجھے جاب کرتے ہوئے 20 ایئرز ہو گئے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جاب کرنا چاہیں تو وائی ناٹ. بلکہ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہیں. یہ انسیڈنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے شاید کوئی لرن کرے پیرنٹ کہ ایک پیرنٹ کا ویژن کیا ہونا چاہیے اپنے بچے کی طرف, یعنی اس بچے کی طرف جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت ہی انڈر کانفیڈنٹ تھی اس وقت. لیکن میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایئر ٹریولز کروں, میری خواہش ہے کہ میں ایئر ٹریول کروں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس اتنے ریسورسز پتہ نہیں کبھی زندگی میں ہوں گے یا نہیں کہ میں ایئر ٹریول کروں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ایئر ہوسٹس کے لیے اپلائی کروں. اس سے یہ ہوگا کہ میری یہ خوشی جو ہے ایئر ٹریول کی یہ پوری ہو جائے گی. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ مجھے تم ایئر ہوسٹس بنو گی اور لوگوں سے یہ پوچھو گی کہ آپ پئیں گے یا آپ پئیں گے. تو میں نے اس طرح سے نہیں سوچا تھا اس چیز کو. میں نے کہا لیکن ابو میں ایٹ لیسٹ آئی ول بی ٹریولنگ, آئی ول بی سیئنگ دا ورلڈ. زیادہ تر لوگ یہی امیجن کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ یو ڈنٹ سے کہ آئی وانٹ ٹو بی دا پائلٹ. مطلب یہ جو خواہش ہے دنیا گھومنے کی, اس میں تم یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ آئی وانٹ ٹو بی اے پائلٹ. اور تمہیں اس کے بعد میں خاموش ہو گئی, میں نے آگے سے ان کو رسپونڈ نہیں کیا. مجھے ایسا لگا کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں پائلٹ بن سکتی ہوں اس وقت. انہوں نے بھی یہ بات محسوس کی ہوگی,
تو 2 منٹ کے وقفے کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ زندگی میں انشاءاللہ تم جب بڑی ہوگی ٹریول بھی کرو گی, ایک بات یاد رکھنا کہ خدا نخواستہ اگر کسی پائلٹ کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا, اور اکثر فلموں میں بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ آ کے پیچھے پوچھتے ہیں کہ کیا پیسنجرز میں سے کوئی جہاز اڑانا جانتا ہے, جی خدا نخواستہ ایسا ایونٹ کبھی تمہارے ساتھ ہوا تو تم ضرور ٹرائی کرنا, جی بیکاز آئی بلیو آن یو, آئی نو دیٹ مائی ڈاٹر کین ایون فلائی اے پلین. زبردست. تو دیٹ واز دا کانفیڈینس دیٹ ہی شوڈ ان می. بلکہ ایٹ دا ٹائم آئی واز 14 اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے اسی نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے کہا کہ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ بائی ڈرائیونگ اے کار. تو انہوں نے مجھے تھوڑی ٹپس دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم آگے بیٹھو, اور جب تھوڑی سی مجھے گاڑی چلانی آئی, آئی واز 14 ایٹ دیٹ ٹائم, تو وہ ہی یوز ٹو سٹ بیک آن دا بیک سیٹ, اور وہ اس لیے کہ تاکہ میرا کانفیڈینس بوسٹ ہو اور مجھے یہ لگے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اور میں اکیلی ہوں, تاکہ میں اسٹیئرنگ کو کانفیڈنٹلی ہینڈل کروں. اینڈ ہی واز دا ون ہو فاٹ فار مائی ایجوکیشن. میری مدر کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ گریجویشن کے بعد آپ تھوڑے بہت اسکلز جیسے ماریا نے ایکوائر کیے, آپ اس طرح کے تھوڑے سے اسکلز ایکوائر کریں, بیکنگ, کوکنگ وغیرہ, اور ایونچولی آئی واز انگیجڈ بائی دیٹ ٹائم. تو ان کو یہ تھا کہ ایونچولی یو آر گیٹنگ میرڈ, دیر از نو نیڈ ٹو بی دیٹ ایمبیشس. ٹھیک ہے. تو میرے فادر تھے جنہوں نے مجھے انکریج کیا کہ نہیں, اف یو وانٹ ٹو ورک, اف یو ہیو اے براڈر اسپیکٹرم, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں زندگی شادی اور اس کے باہر بھی ہے تو وائی ناٹ. بالکل. اور یہ کانفیڈینس آپ کی فادر نے آپ کو دیا, اور میرے خیال میں ہر فادر اپنی بیٹی کو یہ کانفیڈینس دے سکتا ہے ڈفرینٹ فیلڈس میں, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں. خیر, اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے, اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم شہزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تو ان سے بھی پوچھیں گے, لیکن ان سے پہلے ہم ان کی خوبصورت آواز میں ایک گانا سنیں گے, گانے کے بعد پھر ہم ان سے اس بارے میں بھی بات کریں گے. उरां लगे आओ तुसा कोई पर आए हो, बिस्मिल्ला करा वेड़े साडे आए हो, बिस्मिल्ला करा वेड़े साडे आए हो. उरां लगे आओ तुसा कोई पर आए हो, बिस्मिल्ला करा वेड़े साडे आए हो, बिस्मिल्ला करा वेड़े साडे आए हो. ਸਮਝਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਦਰਾਏ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋ. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਏ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋ. ਟੁਰਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਸਮਾਏ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋ.
ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਣਿਆਏ ਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਓ। क्या बात है, सही हो गया। हम गाने की भी बात करते हैं। ये आपने इतना मोस्ट वेलकम दूसरों को किया है कि मेरे घर आए हैं आप, बड़े खुशामदीद। ये गाना किसने लिखा है जी? जी ये हमारे गांव के शायर हैं, उन्होंने लिखा है जी मोहम्मद अकरम असर साहब, उन्होंने लिखा जी है। जी उन्होंने लिखा। ठीक हो गया। इससे पहले मैम भी जिक्र करी थी कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, सोशल वर्क हो, या कोई बिजनेस हो, या कोई गेम हो, तो आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इसी तरह म्यूजिक में भी ऐसा हुआ आपके साथ, जब आपने स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा भाई गा लें या नहीं गाएं, या कैसे करेंगे मैनेज, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? जी हुआ है ऐसे, ऐसा हुआ आपके जी साथ? जी बिल्कुल हुआ है। सबसे पहले तो मुझे अपने घर से जो है ना ये मौसीकी सीखी, हमने अपने घर से सीखी है। ठीक है। हमारे बड़े जो थे उस्ताद वालिद साहब भी यही गाने ठीक का है। शौक था उनको, ठीक है जी। और हमारे जो हैं जिनका गाना मैंने गाया है जी बिस्मिल्लाह करम वेड़े साढ़े आए हो, जी, वो ही हमारे उस्ताद भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, कज़न भी हैं। ठीक है जी अकरम असर साहब उनका लिखा है जी। वैसे तो शायरी जो है वो हमारे गांव के बहुत बड़े शायर थे साईं गुलाम हैदर साहब, उनका काफ़ी कलाम जो था जी। सूफियाना कलाम भी था जी। उसके बाद ये उनके ही शागिर्द हैं अकरम असर साहब। ठीक हो गया, जी जी। सही हो गया। तो ये गाना उनने लिखा है तो मुझे बहुत पसंद आया। हमें भी बड़ा पसंद आया जी, आपने जिस तरह से इतना वेलकम किया है लोगों को, जी, जी। मोस्ट वेलकम। जी, जी। आइए, मेहमान नवाजी जी, करने जी। के लिए आप तैयार थे, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। मारिया जी बिल्कुल, मारिया से भी हम बात कर रहे थे बिजनेस से रिलेटेड। मारिया, जैसे आपने कहा कुछ आइडियाज होते हैं जिनको लेकर आप काम शुरू कर सकते हैं। मैंने आप क्योंकि ज्वेलरी का काम करें तो कितनी तरह की, कितनी टाइप्स है, क्योंकि आजकल वैसे तो गोल्ड की जो ज्वेलरी बड़ी एक्सपेंसिव हो गई, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता गोल्ड की ज्वेलरी। गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये एक ऑल्टरनेट है जो कि स्टर्लिंग सिल्वर एक नाम होता है, और सिल्वर को ही, चांदी को ही पॉलिश करते हैं और उसी से ही उसको एक लुक देते हैं जिससे वो लगता है कि गोल्ड है, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं और उसी से हम ज्वेलरी बनाते हैं। तो आप इधर से ही बाय करती हैं अब, या इसके? मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि हम पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतनी हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। क्राफ्ट्समैन हमारा बहुत फेमस है, पाकिस्तानी क्राफ्ट्समैन जो है, हम लोग एक्सपोर्ट, मेरे काफ़ी ऐसे जानने वाले हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, उनका काम बहुत, उसको बहुत वैल्यू किया जाता है कि हमें शऊर भी है, टैलेंट भी है, तो हम लोग उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, उस चीज़ को हमारे पाकिस्तानी क्राफ्ट्समैन जो है बहुत अच्छे से उसको पेश करते हैं और इसीलिए उसको बहुत वैल्यू किया जाता है बाहर के ममालिक में। तो इसीलिए मैं खुद पर्सनली बिलीव करती हूँ कि मैं यहाँ पे ही जो भी इन्वेस्ट करना है वो मैं यहीं पे करूँ, ताकि हमारी जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है वही इससे बेनिफिट कर सके। मैं भी इकोनॉमिक्स मेजर ही हूँ, आमना ने भी बताया कि वो भी इकोनॉमिक्स मेजर है, तो इसलिए इकोनॉमी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और इसीलिए मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ। बिल्कुल, और उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है आप ही के थ्रू, और चले जी घर के पैसे उधर जा रहे हैं, उनका भी किचन चल रहा है और आपको भी एक अच्छी चीज मिल रही है, उनको आप यूज भी कर रहे हैं उनके टैलेंट को। जबरदस्त मारिया, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ये सोचती हैं और आपको लगता है। वरना ज्यादातर लोग फेमस होने के लिए बता देते हैं कि जी फलां मुल्क से हमारी ज्वेलरी आ रही है, बड़ी अच्छी है, या हमारे स्टफ जो है, ये कपड़े हैं, ये जो जूते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी चीज़ों को या उनके ही टैलेंट को मोटिवेट करके उनको आगे लेके आ रही हैं। वेरी नाइस मारिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। खतीजा, आपसे भी पूछेंगे गेम्स के बारे में भी। आप बता रही है खतीजा, पहलवान होना चाहिए था वैसे आपका नाम, लेकिन खैर खतीजा, आपने एक ये जो आपका माशाल्लाह से एक आउटलुक है, इसके साथ जिस गेम का आप जिक्र कर रही है ना, तो थोड़ी सी चीज़ बड़ी अजीब लग रही है, लोगों को भी लग रही होगी कि माशाल्लाह से आपने वेल किया हुआ है, प्रॉपर एक वाया पहना हुआ है, उसके साथ फाइटिंग करना, काम करना, ये किस तरह से चीज़ें लेके चल रही हैं और बड़ी एक दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी है आप?
میم اس طرح سے کہ میں آپ سے اسٹارٹ میں بات کرتی ہوں, پہلے میں صرف جب یونیورسٹی آئی تھی تب میں ایسی نہیں تھی, تب میں ابایا بھی نہیں کرتی تھی. ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسن. اچھا ویسے ایسے الٹا ہوا ہے ان کے ساتھ, یونیورسٹی میں آ کے لوگ چینج ہو جاتے ہیں, یونیورسٹی آ کے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا پازیٹیو چینج لائی ہے. ایسے ہی ہے, یونیورسٹی میں آئی تو اس کے پیچھے بھی میں ایک مطلب میری فرینڈ ہیں, بہت اچھی ہیں, مطلب سارا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی لائف میں آ جاتے ہیں جو آپ کو لے جاتے ہیں پازیٹیو سائڈ پہ, مطلب شی از ون آف دیم آپ کہہ لیں گے. مطلب بس وہ اس سے بات چیت کرنا, وہ ساری چیزیں اس کی پازیٹیوٹی اس کی شاید کہہ لیں میرے اندر آ گئی تھی ساری. ٹھیک ہو گیا. اس طرح سے تھا وہ. پھر ابایا اسٹارٹ کیا یونیورسٹی میں, سیکنڈ سیمسٹر کے بعد میں نے ابایا اسٹارٹ کیا. اور یہ جو ویل اسٹارٹ کیا ہے وہ میں نے لاسٹ ایئر اسٹارٹ کیا, لاسٹ ایئر نومبر 2019 میں. اب گیمس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں, ٹریننگ بھی لے رہی ہیں اسی طرح سے ٹریننگ لے رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اسلام ہمیں اس طرح سے نہیں کرتا, ہمارا ریلیجن اس طرح نہیں کرتا کہ آپ ریسٹرکٹ ہو جو ایک چیز کے لیے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ باؤنڈ ہو, جو آپ نے یہ کہہ دیا آپ نے یہی کرنا. میں نے خود اتنا کرٹیسائز لوگوں نے مجھے کیا, تم مولانا طارق جمیل سننے لگ گئی ہو تم. میں آپ کو بتاؤں میں لٹرلی اپنے ٹپس پہ گن سکتی ہوں جن لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا تھا کہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میری فیملی اس چیز کی اتنی اگینسٹ ہے. ایون میرے بھائی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, میری سسٹر فیشن ڈیزائنر ہیں, میرے بھائی ماشاء اللہ سے وہ آپ کو بتایا ہی ہے, دونوں بھائی ماشاء اللہ, اور بابا یہ میرے نا یہ فیملی مجھے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے نا مجھے مطلب ان کے لیے, میری ماما ٹیچر تھی تو انہوں نے اسکول میں کچھ چیزیں ایسے دیکھی ہوئی تھی تو انہوں نے تو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. ایون میرا بھائی ابھی بھی مجھے کہیں لے کے جاتے رہے, وہ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ اس کو سائڈ میں اتار کے کہیں چلے میرے ساتھ, میں نے اس کے ساتھ آپ نے بھی کچھ ٹائم ہی یہ اسٹارٹ کیا, کچھ ٹائم ہوا اسٹارٹ کیا, لیکن الحمدللہ وہ اس چیز کے ساتھ میں بہت اچھے سے چل رہی ہوں. میں بہت گیمس میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, آج آپ بھی نہیں, ظاہر ہے ڈفرینٹ یونیورسٹی میں یا ڈفرینٹ کلبس میں آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ باقی سب بھی آئے ہوتے ہیں, تو اب تو آپ یوزڈ ٹو ہو گئی ہوں گی. اب تو یوزڈ ٹو ہو گئی. اس ٹائم میں یہ کرتی ہوں, میں ویل اتار دیتی ہوں فائٹ کے ٹائم پہ, کیونکہ ہمارا ہیڈ گارڈ ہوتا ہے بالکل, وہ ہم پہنتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے, تو وہ اوپر آ جاتا ہے سارا. ٹھیک ہو گیا. اس میں کیونکہ میں نے ڈسکس بھی کیا تھا لوگوں سے کہ میں اس طرح یہ چیز کر رہی ہوں, تو انہوں نے کہا جتنا ایٹ لیسٹ آپ کر سکتے اتنا تو کرو نا. وہ تو ایک آپ کی مطلب میری ایک مجبوری ہے, میں نے کرنا ہے, میں پڑھ رہی ہوں, میں اس بیس پہ پڑھ رہی ہوں, تو مجھے اس چیز کو لے کے چلنا ہی چلنا ہے, ہر حال میں لے کے چلنا ہے. تو اس ٹائم پہ میں اس کو ویل کو اتار دیتی ہوں. اس ٹائم میں ویل نہیں کرتی, میں اسکارف, ہاں جی اسکارف اور ہیڈ گارڈ ہوتا ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے, اور باقی میں ویل کرتی ہوں. گڈ. اسے ایک آپ کو یہ بھی میسج ملتا ہے کہ جو بچیاں ابایا ویئر کرتی ہیں وہ بھی ہر گیمس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. ہزارہ کی جو لڑکی ہیں وہ تو ایون ویل کر کے بھی, اس میں ایک لڑکی ہے وہ تو ویل کر کے بھی ماشاء اللہ سے فائٹ کرتی ہے. گریٹ, ویری نائس. میرے لیے وہ بھی ایک انسپریشن تھی, لیکن وہ میرے لیے کبھی اسٹارٹ تھا تو تھوڑا سا میرے لیے مشکل تھا, لیکن وہ کر رہی ہے ماشاء اللہ. جس نے پتہ ہے وہی بات نہیں, جس نے ڈیٹرمنٹ ہے نا, جو بندہ جس نے کچھ کرنا ہے وہ کسی بھی, اس کے لیے کوئی بھی ہرڈل نہیں ہوتی. اس نے کر کے سکون لینا ہے, اس کو پتا ہے کہ میری سیٹسفیکشن یہیں پہ جا کے ہوگی پوری, بالکل کر لیتا ہے وہ. زبردست, ویری نائس. اور مجھے بڑا اچھا لگا جو بچیاں ویل کرتی ہیں یا ابایا پہنتی ہیں وہ بھی بالکل ہر گیمس میں آ سکتی, پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. ان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ان کی گیم میں فائٹ کرنا سب سے مشکل مجھے اس وقت لگ رہی ہے, اس میں اگر آپ یہ ویئر کر کے کر سکتی ہیں تو آپ ہر گیم میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. آمنہ جی کچھ کہنا چاہیں گے ان کے آؤٹ لک کے بارے میں, کیونکہ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے بریک میں. جب ہم اس شو پہ آئے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ آپ کو ریلیجس اسکالر ہوں گی, اس کے علاوہ اس گیٹ اپ کے ساتھ کوئی اور پروفیشن ذہن میں نہیں آتا. ٹرو, ایسا ہے دیکھ. اور جب آپ نے بتایا کہ آپ فائٹ کرتی ہیں اور اس طرح یہ مارشل آرٹس والا سین ہے, تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس گیٹ اپ کو آپ کیری کرتی ہیں اور وہ آپ ساتھ کر رہی ہیں. ماریا جی میرا خیال ہے آپ ایسی خواتین کے لیے بھی کچھ بنائیں, کوئی بروچ وغیرہ. اور یہ کسٹمر, ان کو کسٹمر بنانے کے لیے تو ایفرٹ کرنی پڑے گی. بالکل. ہاں, آپ ایک اور آئیڈیا مل گیا ہمارے میرے شو سے, انشاءاللہ آپ اس پہ بھی کام کیجیے. بالکل ان کے لیے بھی, اور ان کے اوپر کیا کچھ پہنا جا سکتا ہے, جویلری کس طرح سے ویئر کر سکتے ہیں, اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. مجھے ایک آئیڈیا کسی نے دیا تھا, اچھا میری جویلری میں نا زیادہ تر چینز وغیرہ انوالو ہوتی ہیں, تو مجھے ابھی پرسوں ایک کسٹمر نے اور یہ ایک آئیڈیا دیا کہ ماسک کے ساتھ, آج کل ماسک کے ساتھ چینز لٹک رہی ہے, یہ بھی ایک فیشن ہے. ہاں بالکل. اور ہم نے دیکھا بہت سی برائڈس کو بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ جو تیار ہوئی کافی فینسی ماسک انہوں نے کیے ہوئے. اور ہم پھر ساتھ ہی جو سوشلسٹ ہیں ہم تو فوراً کہہ دیں گے کہ اس ماسک کی پرائس میں آپ کو پورا پیک مل رہا ہے ماسک کا, اور مقصد جب پورا ہو رہا ہے تو ڈونٹ گو فار دا فینسی ون, گو فار دا کوانٹٹی. ہاں بالکل. تو ہم پہ کسٹمر آپ کے خراب کریں گے. نہیں, ہم نہیں خراب ہونے دیں گے, ہم ان کو اتنا اٹریکٹیو, اتنا اس میں ایستھیٹکس ڈال دیتے ہیں کہ بندے کو چیز پسند آتی ہے, پھر بندہ کہتے ہیں ہمارے ویسے بتائے گا تصویر کا بھی بڑا کمال ہوتا ہے, جرمز نہیں روکتا یہ, بس وہ کافی ہو گیا. لیکن پھر بھی ہماری جو عوام ہے, یہ جو ہم لوگ ہیں, ہمیں پھر بھی جو چمکتی چیزیں وہ زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ بے شک بعد میں دھوکہ نہیں کرے, وہ بعد کی بات ہے, لیکن پہلے ہم نے لینا. ماریا اس میں فوٹو شوٹ کا کتنا رول ہے, جو آپ کی پروڈکٹ ہے ان کا شوٹ جب آپ کرواتی ہیں, کیونکہ پیج پہ جو چیز بہت اچھی لگ رہی
रही होती है वही अट्रैक्टिव होती है. अच्छा, मैं खुद ही फोटोग्राफर हूँ, तो मैंने जितना भी पेज पे घर के पैसे घर में ही आ रहे जितनी ही पिक्चर्स लगती हैं वो सारी फोटोग्राफी, सारे शूट्स वगैरह मैंने खुद किए होते हैं. अपने फोन से कैमरा से मेरे पास है कैमरा. मेरा छोटा भाई भी, वो भी फोटोग्राफी में उसको काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं उसकी हेल्प लेती रहती हूँ, उससे समझती रहती हूँ. और मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ है माशाल्लाह से, तो वो भी यूज़ हो रहा है, फोटोग्राफी स्किल्स भी यूज़ हो रहे हैं माशाल्लाह. तो वन मैन आर्मी एक बनी हुई है, सारे काम पे खुद ही. ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप खुद से सब कर सकते हैं तो वाई नॉट. आना जी, जैसे कि आपकी बहुत सी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही थी, शो से पहले आपसे जिक्र हो रहा था, तो आप बच्चों के लिए एक मुहिम चला रही हैं, ये स्टार्ट किया आपने कि पाकिस्तान के लिए दिल में मोहब्बत पैदा करना, जो आपके दिल में, मेरे दिल में, मारिया या खतीजा के दिल में स्कूल लेवल पे थी, वो शायद थोड़ी कम नजर आती है. आई डोंट नो उसमें बच्चों का कसूर है, पेरेंट्स का या टीचर का, वो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे बिकॉज आप एक टीचर भी हैं. तो क्या देखती हैं, किस तरह से मोहब्बत पैदा की जा रही है, किस तरह से लेके चल रही हैं आप इनको? मुझे ऐसा महसूस होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़े से ये पेट्रियाटिज्म से दूर हैं. उसकी शायद एक ये वजह भी है कि गैप आ गया है बहुत ज़्यादा पेरेंट्स में और बच्चों में गैजेट्स की वजह से. आजकल बच्चों का ज़्यादातर टाइम एक्सबॉक्स और गैजेट्स पे गुजरता है. और जिस तरह हमारे साथ होता था कि हमारी दादी नानी हमें इंडिपेंडेंस के वाक़यात सुनाती थी. मेरे वालिद साहब रज़ाकार थे जब 71 की वॉर में भी और 65 में भी. और जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त मेरी जो दादी अम्मा ने हिजरत की थी अमृतसर से, तो वो उसकी स्टोरीज़ हमें सुनाया करती थी. लेकिन क्योंकि अब हमारी जनरेशन ने वो मुश्किलात नहीं देखी पाकिस्तान में, तो हमारे पास मटेरियल कम है अपने बच्चों को सुनाने के लिए. एक फैक्टर ये है. दूसरा ये दूरी है जो गैजेट्स की वजह से आ गई है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान. तीसरा ये है कि इस टॉपिक पे बात भी कम होती है. बिल्कुल. हमारे स्कूल्स में ठीक है कि हम मज़हब के ऊपर बात होती है, इस्लामियत का लेसन होता है, लेकिन पेट्रियाटिज़म पर और ख़ित्ते की मोहब्बत पर और इस बात पर कि हम इस जगह के स्टेक होल्डर्स हैं. बिल्कुल. हमारी ओनरशिप है. जिस तरह घर में हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो हम पहले कमरे की लाइट ऑफ करते हैं जी, या ज़मीन पर हमने कोई जूस पिया तो हम उसको ज़मीन पर उसका बॉक्स नहीं फेंकेंगे क्योंकि वो घर हमसे बिलोंग करता है, वो हमारा है. या अगर हमारे घर में कोई आता है तो हम चाहते हैं कि वी वांट टू पुट अप द बेस्ट शो, कि उसको पता चले कि हमारा घर अच्छा है. यही फीलिंग अगर मुल्क के बारे में हमारे दिलों में किसी तरह जाग जाए कि इसकी खूबसूरती, इसकी रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके रिसोर्सेज बचाना या इसको गंदा ना करना या इसकी बेहतरी के लिए काम करना, अगर हम ये तब आएगा जब आपको ओनरशिप लगेगी, जब आप ये महसूस करेंगे कि मैं इधर की स्टेक होल्डर हूँ, मैं इधर ही रही, मेरे बच्चों ने इधर ही रहना है, ये मुल्क मेरी नस्लों के लिए है और मैंने इसको इसकी बका के लिए और इसकी सलामती के लिए इसको इस काबिल छोड़ के मरना है कि मेरे बच्चे और मेरी आने वाली नस्लें यहाँ पर उसी तरह इंजॉय कर सकें जिस तरह मैंने किया. बिल्कुल. ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बिजली चोरी करूँ या मैं सिर्फ अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखूं कि मुझे क्या सही लग रहा है, फायदा हो रहा है, या मैं गाड़ी में जा रही हूं तो मैं कार डस्टबिन ना रखूं या मैं बाहर फेंक दूं और जो चीज़ मैंने बाहर फेंकी है उसके साथ आगे क्या उसको कोई उठाएगा नहीं उठाएगा या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूं. रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, कोई गिर भी जाता है, उसे फिसल भी जाता है, बहुत बार ऐसा भी हुआ है. रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते ज़रूर हैं लेकिन हम उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जिनको हम अपना मानते हैं. अगर हम अपना मानना शुरू कर दें अपने मुल्क को जी, तो हम इसकी भी केयर करेंगे. तो वो फीलिंग बच्चों में मुझे मिसिंग लगती है और उसके लिए यही स्टार्ट किया है कि जैसे स्टार्ट तो अपने घर से किया है कि मेरे जो अपने बच्चे हैं उनको मैं हयात कायद के दिलचस्प वाक़यात सुनाती हूँ या वतन से मोहब्बत के लिए मोटिवेट करती हूँ या ऐसा कंपैरिजन पेश करती हूँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का और पाकिस्तान का जिसमें पाकिस्तान उनको बेहतर नज़र आए. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान बेहतर है जी दूसरे ममालिक से. तो उनको फैमिली सिस्टम के बारे में या उनको लोगों की अपनायत के बारे में उनको ऐसे पाकिस्तान को ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि सारी खराबियां यही हैं. हालांकि पाकिस्तान को पेश करने का अगर पॉजिटिव नज़रिया रखा जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जी. और इसी तरह फिर स्टूडेंट्स के साथ जैसे अगर कोई क्रिकेट मैच है तो नेक्स्ट डे आई मेक श्योर के वी डिस्कस इट इन द क्लास, या जैसे पाकिस्तान सुपर लीग थी या जो भी कोई इवेंट्स है, कोई फंड रेजिंग है, ईदी
صاحب کی وفات کے بعد کیا ہوا, فیصل عیدی کا کیا رول ہے, مختلف ہمارے جو سوشل ورکرز ہیں ان کا کیا رول ہے. اگر ہم اپنے اساتذہ جو ہیں سارے, ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر وہ اپنی کلاسز میں بچوں سے پازیٹیولی بات کریں, ملک کا اچھا پہلو اجاگر کریں اور ان کو بتائیں کہ صرف یہ نہیں سوچنا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے, بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بالکل, اور اپنی کیپیسٹی میں. ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں یہ مسائل ہے, یہ پرابلم ہے, بالکل ہیں, ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کا حل نکالنا ہے نا ہم نے, نہ کہ بجائے کہ اس بات پہ ہی ہم اٹک جائیں کہ بھئی یہ مسائل ہے, یہ ہو رہا ہے, گورنمنٹ یہ کر رہی ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. انفرادی طور پہ بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے. میم بہت شکریہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. شہزادہ پونو آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے اینڈ پہ ہم آپ سے گانا بھی سنیں گے. ختیجہ بہت شکریہ آپ کا. ماریا آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خوش رہیے, ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے, SOPs پہ عمل کیجیے. عید قریب ہے, مویشی منڈی بھی اگر آپ جا رہے ہیں ماسک کا استعمال کیجیے, ڈسٹینس رکھیے, کوشش کیجیے گھر کے کم سے کم افراد, مویشی منڈی ہو یا کوئی بھی کام کے لیے باہر نکلے, اکٹھے ہو کے مت جائیے. اس سے آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی فیملی کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے. اس ایک ساری اجازت دیجیے. خوش رہیے. اللہ حافظ. People wanna get down with you. गल सुन वे ढोलना, गल सुन वे ढोलना, गल सुन वे ढोलना, गल सुन वे ढोलना. ए प्यार ते ढोला कोई नहीं, इस प्यार दा फायदा कोई नहीं, जे दिलों तुसा कोई नहीं बोलना. गल सुन वे ढोलना, गल सुन वे ढोलना. बन गया अजब कहानी, निभियां ते फिर गए पानी. बन गया अजब कहानी, निभियां ते फिर गए पानी. कट्ठे राण दी केड़ी लोड़े, चुप बाहण दी केड़ी लोड़े, जदां दुख सुख कोई नहीं बोलना. गल सुन वे ढोलना, गल सुन वे ढोलना. People wanna get down with you. People wanna get down with you. जिंदे हर वेले जिक्र करेंदे, साथों वध के फिक्र करेंदे. जिंदे हर वेले जिक्र करेंदे, साथों वध के फिक्र करेंदे. तू जिन्ना उत्ते मान करेंदे, जिन्ना पिछे सानू घट सिंघणेंदे, इन्ना कखा सावे तैनू तोलना. गल सुन वे ढोलना, गल सुन वे ढोलना. गल साडी लोए तेली के, नहीं बनदे मित्र शरीके. गल साडी लोहे तेली के, नहीं बनदे मित्र शरीके. जेड़े अज तेरे मोढियां नाले, बंदे कोई नौ लज पाले, इन्ना गली गली तैनू रोलना. गल सुन वे ढोलना, गल सुन वे ढोलना. People wanna get down with you. People wanna get down with you. तेरा केड़ा चन